PP 145 में आप आलमोस्ट 6128 वोटों से सीट अपनी समीउल्लाह के खिलाफ जीत चुके हैं। आपको गिरफ्तार किया गया, जेल में आपके जो दिन हैं वो कैसे गुजरे हैं, मुलाकात करवाई जाती थी आपसे, 22 घंटे आपको चेयर के साथ बांधे रखा, तो उस सूरत में कोई डिमांड सामने आई? ये आखिरी रास्ता ये आपका जो मैसेज है सियासत छोड़ दीजिए, लेकिन ये कहा गया जैसे कहेंगे पार्टी चेंज कर, तो मेरे वाले साहब की वफात होती है इसी तरह, तो मैं उनको कंधा भी नहीं दे सका, मुझे फिर वहाँ से निकलना पड़ा। कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप इसको किस बुनियाद पे कह रहे हैं? आया PTI के कारकुनान क्या जिनाह हाउस में नहीं गए? पहले उन्होंने कहा कि ये अमरीकी मुदाखलत, उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे घर भेजा, तीसरे नंबर पे कहा कि ये लंदन प्लान का हिस्सा था। तो आज आप हमें थोड़ा सा क्लियर करें कि ये असल में था क्या? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा लंदन गए, PTI ने दबा के एहतजाज किया, जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गए, PTI ने वहाँ पर भी एहतजाज किया। कोई भी शख्स जो है वो बाहर जब भी किसी ऑफिशियल विजिट पे जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसके अगेंस्ट वहाँ पे उसी जगह पे जाके मुजाहरा करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की बदनामी है? जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है उसी ने सारा कुछ लीड करना होता है। लीडरशिप प्रेसिडेंट कौन है पंजाब PTI की, उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद लीडरशिप की उस वक्त वीडियो मौजूद है, और वो उस वक्त चौक में मौजूद थी, वो चौक में जना उस चौक में मौजूद है, वो खड़े होकर माइक पे कह रही हैं राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, मरियम नवाज के होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया कराची में। राना सनाउल्लाह की बीवी जो है वो कोट लखपत जेल के बाहर दवाइयाँ लेके बैठी रही और वो कि जी सिर्फ उनको दवाई पहुंचाने दें, बाकी आप जो मर्जी उनके साथ करें, उनको ये परमिशन नहीं देगी। उस्मा बुखारी का आपने नाम लिया, उसी कोट लखपत जेल के बाहर पुलिस वालों ने उनके गिरेबान पे हाथ डाला, जिसके जो थप्पड़ की बाद में वीडियो भी वायरल हुई। आप ये बताएं कि क्या आप आज जब ये सारा कुछ रिवर्स आप पे हो रहा है, आपको गलत लग रहा है? उस टाइम पे जो हो रहा था वो ठीक हो रहा था? प्राइम मिनिस्टर ने बुला के पूछा कि ये केस मेक श्योर करो, उन्होंने कहा कि उस वक्त एंटी नारकोटिक्स के जो भी हेड थे उनको बुलाया गया, उन्होंने खुद बुला के पूछा और उसने कहा कि मैं बिल्कुल आपको ठीक कह रहा हूँ। एक तजिया नगार हैं, सीनियर एंकर पर्सन है मुनीफ फारूक, वो ये कहते हैं कि मेरी खबर है कि इमरान खान इज डन, क्या कहेंगे इसमें? जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दी गई है, ये बेहतर है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना अली ज़ुहैब। आज के इस पॉडकास्ट के हमारे जो मेहमान हैं, अगर ये कहा जाए कि उनको इमरान खान से वफा की सज़ा दी जा रही है तो गलत नहीं होगा। मेरी मुराद जनाब इंजीनियर यासिर गिलानी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें अता किया है। सर, आप हमें ये बताएं कि आपकी स्कूलिंग और आपकी जो इब्तदाई जो ज़िंदगी है वो कैसी रही, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कहाँ से आप पढ़े हैं और सियासत में आने का आपने क्यों सोचा? मैंने जी हम 8वीं में यहाँ पे हमारा इस्लाम नगर एक स्कूल था शादरा में, वहाँ से 8वीं का इम्तहान पास किया। फिर मैट्रिक का जो इम्तहान है वो गवर्नमेंट MPEI स्कूल शादरा में, बड़ा एक मशहूर स्कूल है, वहाँ से किया। मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से मैंने FSC की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से मैंने BSc सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 02 में मैं पास आउट हुआ। जब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ UET में, तो हमारे यहाँ पे एकेडमिक कल्चर था और हम लोग क्योंकि लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं तो साथ ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और फिर उसके बाद अपना खर्च भी इसी से चलाते थे। तो वो फिर पढ़ाने का सिलसिला भी 10 साल मुसलसल चला। तो वो मीनवाइल इसी पढ़ाने के दौरान फिर मैंने मास्टर्स उर्दू में किया, हिस्ट्री में किया। तो वो इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग की उस साइड पे प्रॉपर जॉब शुरू में तो ना की, क्योंकि एक जॉब बहुत कम पैसों पे सतपारा डैम पे जाके मिल रही थी। तो फिर वो मैंने अपनी जो टीचिंग है उसी को ज़्यादा देखा और 10 साल मैंने पढ़ाया है शादरा के अंदर। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड। एक वर्कर से आपने एक लीडर का सफ़र जो है वो कैसे तय किया? आप ये देखें कि आपने जो पेशे के अतबार से या तलीम के अतबार से, जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग के बाद आप मास्टर्स की तरफ चले गए, तलीम की तरफ देखा जाए तो आप एक इंजीनियरिंग जो बड़ी एक समझा जाता है, वालिदैन यही समझते हैं, सोचते भी हैं कि बेटा ये डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। आपने माशाल्लाह इंजीनियरिंग पढ़ी भी, लेकिन सियासत में कैसे आना? आपने ये सोचा कि मुझे सियासत में आना चाहिए, सियासी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, अक्सर लोग पूछते हैं। मेरा UET में दाखिला हुआ था 1998 में। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाने से पहले FSC के एग्ज़ाम के बाद 97 में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की।
PTI बनी है 96 में, ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर, 1 साल बाद। और जब मैंने ज्वाइन की तो मेरा शनाख्ती कार्ड अभी नहीं बना हुआ था। वो 18 से वो अभी हम देख के आए थे, वो उस वक्त ये डिजिटल तो नहीं होते थे, वो दूसरी पर्ची होती थी कि अभी हमने बनने के लिए दे के आए हैं। जब ऑफिस गया ना उन्होंने पूछा तो चंद दिनों के बाद ID कार्ड बना था। तो 97 में PTI को ज्वाइन कर लिया। तो UET के दौरान भी PTI के साथ सफ़र था, वो चलता रहा। फिर मैंने बताया कि टीचिंग, मैंने 2006 तक टीचिंग में रहा, फिर मैं अपनी इंजीनियरिंग के साइड पे चला गया और मैंने फिर मुख्तलिफ कंपनीज़ में काम भी किया, गवर्नमेंट सेक्टर में भी थोड़ा सा काम किया 1-2 महीने, लेकिन वहाँ पे जो हमारा निज़ाम है जिस तरह से, उसको देख के मैंने रिज़ाइन किया। फिर मैंने 11 साल एक मल्टी नेशनल कंपनी है मोबीसर के नाम पे, उसमें काम किया और मैं वहाँ पे नेशनल वर्क मैनेजर सिविल वर्क्स जब मैंने रिज़ाइन किया 31 अगस्त था 2017, क्योंकि इलेक्शन की तैयारी थी। इमरान खान साहब की इजाज़त से 13 अगस्त को मेरी खान साहब से बनी मुलाकात हुई, तो उससे फिर मैंने कहा कि मैंने अब इलेक्शन में जाना है तो मुझे भरपूर तैयारी का टाइम चाहिए, तो मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो उनकी इजाज़त से रिज़ाइन किया था। तो 2017 में फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग के कैरियर को जो है वो हैदराबाद का, और उसके बाद से लेकिन पॉलिटिकल सफ़र मुसलसल चलता आ रहा है साथ साथ। लेकिन वो एक सफ़र ये था कि अपने मुल्क के लिए कुछ किया जाए। इस मुल्क के अंदर जो हालात थे, जिस तरह से लोग तंग थे, बारियाँ लगी हुई थी दोनों पार्टीज़ की, और हकीकी जमहूरियत की बात की जाए, कानून की बात की जाए, इंसाफ की बात की जाए, तो बहुत अरसा पहले भी, जब मैंने अपनी बायो में भी लिखा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, तो वो यही था कि पाकिस्तान के अंदर एक हकीकी सही मानों में एक इंसाफ पे मबनी सोसाइटी के लिए कोशिश करने का अज़म है, और उस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं, तो इस तरह से ज्वाइन किया। आपने कहा कि 97 में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। 98 में एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा वाक़या हुआ, आपके सामने जनरल मुशर्रफ ने 98-99 में नवाज शरीफ की जो हुकूमत है उसको ख़त्म किया और इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया। आप चूँकि उस वक़्त आपने कहा कि एक यंग वर्कर के तौर पे आपने पॉलिटिकल पार्टी को एक ज्वाइन कर चुके थे, राइट? उस वक़्त असल में हुआ क्या था? कोई याद पड़ता है आपको कि क्या हालात क्या थे और क्या उसका रिएक्शन क्या आया पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ, चूँकि 96 में तो फाउंड हो चुकी थी, बन चुकी थी। तहरीक इंसाफ ने उस वक़्त के कू को, जो हमारा एजेंडा था, उसमें जो 6 बड़े पॉइंट्स थे, जनरल मुशर्रफ ने उन 6 बड़े पॉइंट्स को अडॉप्ट किया कि मैं ये काम करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में आई मंशूर लेके कि हम ये करेंगे, करप्शन का खात्मा, इंसाफ है, सोशल जस्टिस है, वो चीज़। तो वही 6 बड़े पॉइंट्स जनरल मुशर्रफ ने अपने उस टाइम पर रखे। ये उसके पॉइंट्स को अडॉप्ट करने से पहले आप अनाउंस कर चुके थे? हमारा जो पहले से ये चला, मंशूर का हिस्सा था। 97 में क्योंकि बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी मियाँ साहब के पास, तो वो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बनने चल पड़े। वो ये है कि जब वो ताकत में होते तो उस समय तक सब कुछ ही मैं हूँ, वो फिर हर किसी को रोकने की कोशिश भी करते हैं। एनीहो, लेकिन ये जो मूव है हमारी मूव ठीक नहीं थी, और इस मूव पे बाद में इमरान खान साहब ने भी कहा कि ये मूव हमारी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं? क्योंकि डिक्टेटर को आपको नहीं सपोर्ट करना चाहिए ना, आप लोग जमहूरी स्ट्रगल का हिस्सा रहना चाहिए आपको। तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ की उन ग्राउंड्स के ऊपर सपोर्ट करना, हालांकि वो भी गलत थी, और खान साहब ने बाद में एडमिट भी किया। यही पॉलिटिकल लोगों का ऑप्शन होता है कि आप एक चीज़ को एडमिट करके फिर उससे सीख के आगे बढ़ते हैं। तो वो उसका एडमिट किया और फिर हमने भुगता भी। और फिर इमरान खान साहब ने मुशर्रफ के टाइम के अंदर सबसे पहली जेल इमरान खान साहब ने मुशर्रफ के टाइम पर भुगती। मुशर्रफ के खिलाफ जो एमरजेंसी की तहरीक थी, उसमें जिस शद्दोमत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फोर फ्रंट पर रही, और शायद कोई दूसरी जमात थी, वकला तहरीक के अंदर जिस तरह से जिस शद्दोमत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे रही, वो कोई और नहीं था। और मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान, क्योंकि लाखों लोगों की आवाज़ है, दिलों की धड़कन, उन्होंने जो पहली जेल जो काटी है वो मुशर्रफ के टाइम पे काटी थी। इसी वजह से मुझे वैसे आज चले, क्योंकि तारीख के और आग से जो है वो हम उसको देख रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, उस पर जा रहे हैं। मैंने 99 में जब ये खू हुआ, तो जब हमने सपोर्ट किया, तो मैंने इंटरनली पार्टी के अंदर मैंने ओहदे से रिज़ाइन किया था, मेंबरशिप अपनी इंटैक्ट की थी। ये एक प्रोटेस्ट मैंने रिकॉर्ड करवाया था कि हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें रेफरेंडम की, जब रेफरेंडम करवाया था ना इसने उस टाइम पे, तो मैंने हमारे उस टाइम पे लाहौर के जो चैप्टर के हेड है उनको मैंने लिखा भी। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त हमारी पार्टी छोटी थी, उतने लोगों को पता भी नहीं होता था, उनका पहले ही हमारे हालात ऐसे हैं तो मीडिया पे अपना करें। लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा मैंने वो भेजा था कि हमने इसको नहीं सपोर्ट करना। लेकिन इमरान खान साहब, ये लेकिन जमहूरी है ना, पार्टी के अंदर रह गए, विद इन द नॉर्म्स है वो, ये नहीं कि हमें शोर डाल के करना। तो अपनी आवाज़ को वहाँ पे पार्टी के अंदर मैंने उस वक्त भी पहुँचाया था, 99 की बात है। लेकिन हाँ, सब ने खैर बाद में ओवरऑल भी इस पे कहा और ओपनली कहा, क्योंकि हमसे माफ़ी भी मांगी थी कि ये मुशर्रफ को मैं सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुशर्रफ ने वो सपोर्ट करके जिस तरह से फिर
अमेरिकन डोमिनेंस को मांगा, जिस तरह से यहाँ पे ड्रोन अटैक्स हुए, जिस तरह से सारा कुछ हुआ, वो आपके सामने है। नहीं तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके अलावा भी उस टाइम पे किसी और ने भी ये आपका जो पॉइंट था कि हमें इसको मुशर्रफ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पार्टी के अंदर आवाजें थी, यकीनन आवाजें थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रोटेस्ट जो एक रिकॉर्ड वाला प्रोटेस्ट है वो आपका था। नहीं, और भी लोगों की आवाजें इंटरनली होता है। देखिए पार्टी के अंदर ना डिबेट होती है, जमहूरी पार्टियों में ये रवैया होता है। यहाँ पे बादशाह नहीं है कि जनाब वो बादशाह सलामत है और उसकी बेटी है और उसका बेटा है और उसका भाई है और फिर आगे उनके बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में बड़ी डिबेट होती थी। तो मेरा ख्याल है मुराद मोहम्मद खान साहब ने भी कहा था, और भी चंद एक आवाजें थी, तो ये था। लेकिन हम वो इंटरनल मैटर था, पार्टी के अंदर कुछ लोग थे जिनका ये मौक़िफ़ था। आपके जनरल इलेक्शन के बाद आपका भी दावा है करंटली भी कि PP 145 में आप आलमोस्ट 6128 वोटों से सीट अपनी समीउल्लाह के ख़िलाफ़ जीत चुके हैं, राइट? लेकिन आप सीट पे नहीं हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये दावा जो है बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। आपके तवज्जो से ज़ोहैब भाई मैं ये चैलेंज करता हूँ उस्मा बुखारी को, उन उस्मा बुखारी साहिबा को, उनके खामन समीउल्लाह को। वो कहते हैं बड़े इज़्ज़त एहतराम से नाम लें, जनाबे वोट चोर समीउल्लाह खान साहब से मैं कहता हूँ, ठीक है? क्योंकि डाकू को क्या, जो अवाम के वोटों पे डाका डाले, अवाम के मैंडेट पे डाका डाले, उसे क्या कहें? उसे जनाबे डाकू कह देते हैं, डाकू साहब कह देते हैं। समीउल्लाह खान जो डाकू साहब हैं, उनको मैं कहता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से कि पूरे पाकिस्तान में कोई से 3 जिम्मेदार लोग लें। मैं कहता हूँ एक आसान हाल देता हूँ, जवानों को पीरों का उस्ताद तक, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी एक यूनिवर्सिटी से 3 टॉपर्स रहे हैं। अच्छा, वो टॉपर्स PTI के तो नहीं होंगे, 3 टॉपर्स रहे हैं। हमें अपने नौजवानों पे इन्हिसार करना चाहिए, वो फैसला कर रहे हैं। मैंने वो कैसे फैसला करेंगे? मैं अपना केस, आपके पास एविडेंस क्या है? मैं 2-2.5 मिनट में आपके सामने केस रखता हूँ, वो भी अपना रखेंगे तो वो बड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक। PP 145 लाहौर का पहला हल्का, टोटल पोलिंग स्टेशन कितने हैं? 168। ठीक। मेरे पास फॉर्म 45 जो नतीजा है, जो बुनियादी पेपर है जिसके ऊपर पूरा रिजल्ट बनता है, पोलिंग स्टेशन का नतीजा जी, फॉर्म 45 उसे कहते हैं। हर पोलिंग स्टेशन के नतीजे पे 168 पोलिंग स्टेशन थे तो 168 नतीजे होंगे, 168 अब पेपर होंगे, तो हमारे पास फॉर्म 45 होंगे। मेरे पास 168 सारी मौजूद है। ठीक। उनके मुताबिक मेरे वोट हैं 40,588, समीउल्लाह खान के हैं 34,460, मेरी लीड है 6,128। जब मैं मेरी से बात कर रहा हूँ तो इमरान खान की लीड है। मैं तो अपने आप को वोट नहीं डाल सका, ये बड़ा ऑन रिकॉर्ड है कि मुझे तो वोट नहीं डालने दिया गया। मुझे तो उन्होंने जिस तरह से किया हुआ था मेरे ऊपर, वो सारे इनकी पाबंदियां थी, वो हम उस तरफ भी आते हैं। 6,128 की लीड हो गई। 3 जमातें जो मेरे मुखालिफ थी और समीउल्लाह की मुखालिफ थी, TLP तीसरे नंबर पे आई। उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट दिया कि हमारे हल्के से यासिर गिलानी जीता है। ठीक। उसको किसने वीडियो स्टेटमेंट दिया? उमैर जंगीर रिजवी साहब का वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है सोशल मीडिया पे। मैं आपको TLP के जो कैंडिडेट हैं 17,000 वोट उन्होंने भी लिया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा लेकिन जमहूरियत ये कहती है जिसको वोट मिला है और यासिर गिलानी 6,000 से ज़ायद की लीड से जीतेंगे, उनका वीडियो स्टेटमेंट है। दूसरे उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, उनका वीडियो स्टेटमेंट है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं, हमारे हल्के से हमारे मुखालिफ आपस में हम लोग जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने फेसबुक पे दिया कि यासिर गिलानी के मैंडेट को चुराने की हम मजम्मत करते हैं। वो 3 कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, मजे की बात है, इन तीनों ने अपने असल फॉर्म 45 दिए जो अदालत में जमा है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जमा करवाए। अच्छा, इन सब के जो फॉर्म 45 में किससे मैच करते हैं? मेरे फॉर्म 45 से, यानी मेरे फॉर्म 45 भी ओरिजिनल है, इनके ओरिजिनल में मैच करते हैं। बिल्कुल ठीक। एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं, इसका जो दूसरे ज्यादा इंटरेस्टिंग है इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के के वेबसाइट्स अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं। आप अभी वेबसाइट क्लिक करें, PP 145 पे चले जाएं, मैंने तो मेरे पास गूगल ड्राइव में है, मैं आपको दे दूंगा। वो क्लिक करें और हर स्टेशन का नतीजा खोलें, उसको डाउनलोड कर लें। 145 अब इलेक्शन कमीशन वाले भी डाउनलोड कर लें। अच्छा, उनको जब जमा करें 145 को, तो मेरे वोट उन्होंने 40,588 रखे हैं। मेरे वोट को नहीं छेड़ा, जो उन्होंने 17 फॉर्म चेंज किए हैं, लेकिन उन्होंने 17 में समीउल्लाह के चेंज कर दिया, 34,000 से बढ़ा के 42,000 समथिंग कर दिया। यानी मुझे इलेक्शन कमीशन ने जो अपने नतीजे लगाए हैं, जो वेबसाइट पे पड़े हुए हैं 168 पोलिंग स्टेशनों के, जमा किया तो मुझे वो हरा रहे हैं 1972 वोटों से। अब इस रिजल्ट को जमा भी करना है, वो तो एक रिजल्ट है, एक पोलिंग स्टेशन का, वो जमा होता है फॉर्म 48 पे। जैसे किसी बच्चे के मैथ में नंबर आए, रिजल्ट हमने बनाना है कि मैथ में जनाब आपके नंबर इतने हैं और दूसरे कैंडिडेट के इतने हैं, एक पूरा रिजल्ट कार्ड जिसे वो होता है 48, वो जो रिजल्ट कार्ड है डिटेल।
48 پہ جب جمع کرنے لگے کہ پولنگ اسٹیشن 1 پہ یاسر گیلانی کے اتنے، سمی کے اتنے اور 2 پہ اتنے، وہ پورے ڈیٹیل جب بنائی ہے، وہاں پہ ان کو فرشتے نے آ کے کہا کہ یاسر گیلانی کو 4000 سے زیادہ سے ہراؤ، کیونکہ 4000 سے اگر کم ہے رول ہے تو وہ دوبارہ گنتی میں جائے گی۔ فرشتہ کون تھا؟ فرشتے آپ کو پتہ ہے جنہوں نے الیکشن سارا مینیج کیا، مقتدرہ کے لوگ ہوں گے جو بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، وہ سارے کے سارے لوگ ہیں۔ یہ اس میں آگے جا کے میں نام بھی ان کے بتاتا ہوں، یہ سمی کے اپنے لوگ بھی جہاں پہ انہوں نے پیسہ بھی چلایا، اور وہ بے شمار چیزیں ہیں ان کی۔ آر او جس کے اندر بڑا مین کردار ہے، میں اس کو بتاؤں گا آپ کو۔ تو اسے جب کہا گیا کہ آپ اس کو ہراؤ، تو اب وہ جو عملہ تھا انہوں نے کہا اب دوبارہ ہم نے 17 فارم چینج کیے ہیں، تو اب صرف جمع شیٹ پہ چینج کر دیا انہوں نے، وہ دوبارہ ان کو نہیں چھیڑا۔ اب جو جمع شیٹ ہے اس کا رزلٹ ہو رہا ہے، یعنی وہ جو جس پیپر پہ رزلٹ آئے ہیں جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں آگے جمع کرتے ہوئے اس میں اور ہے بالکل رزلٹ۔ یعنی اب کیا کیا کہ جمع شیٹ پہ میرے ووٹ کر دیے 38,200 کچھ، 40,000 سے کم کر دیے، ٹھیک ہے، اور سبھی کے 42,000 کچھ اور تھوڑے سے بڑھا کے 5,000 اس کی، یعنی 4,316 کی لیڈ بنا دی۔ اب 2 فارم ہیں الیکشن کمیشن کے، جیسے بچوں کے الگ الگ پیپر ہوتے ہیں، الگ الگ رزلٹ ہے، اس کے اوپر جو رزلٹ ہے وہ میں جیت رہا ہوں، 1972 سے مجھے آیا گیا، میرا 40,000 ووٹ ہے۔ لیکن جب فارم 48 پہ کیا تو وہ سارے کے سارے 22 پہ چینج کیا، 17 کی بجائے 22 پہ یہاں پہ جمع کرتے ہوئے رزلٹ چینج کیا، اور وہاں پہ مجھے 4,316 سے ہرا ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن کی اپنی ہی کون سی بات مانے، فارم 45 مانا جائے یا فارم 48 مانا جائے، تو وہ دونوں ہی آپس میں تضاد رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یہ سب کے سامنے میرے پاس سارے ثبوت جو میں بات کر رہا ہوں، ایک ایک چیز ڈاکومنٹ اور ثبوت ہے۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ اب آپ نے پوچھا تھا کہ مین کردار کون، آر او جس نے سارا یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس کا نام ہے حفیظ، ڈپٹی سیکرٹری تھا وہ اس وقت پنجاب ٹیکنیکل بورڈ میں، سارے علاقہ جانتا ہے۔ آج اس کو اعزازی سیکرٹری بنایا ہوا، اس کو انعام دیا ہوا ہے، نوازا گیا ہے آپ کو ہرانے کا۔ جی مجھے ہرانے کا، کیونکہ سبھی کا سارا خرچہ اور سارا اس کا جو آگے ہے وہ ایک نام ہے، کریکٹر طفیلی بٹ، ٹھیک، شاطر میں سارے لوگ جانتے ہیں، اس کے اوپر پورا پیسہ لگاتا ہے۔ طفیلی بٹ کے ٹیکنیکل کالجز ہے پورے پنجاب میں، وہ 3 سال کے لیے ایڈمیشن لیتا ہے، 3 سال کی بچوں کی فیسیں لی اور مال اس نے خوب بنایا ہوا ہے۔ اور ٹیکنیکل کالج کی اپروول ہوتی ہے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل کالج سے، بالکل ٹھیک، وہاں پہ اس نے اپنا ایک بندہ رکھا ہوا ہے جس کو کھلاتا بلاتا ہے، حفیظ۔ حفیظ اور طفیلی بٹ یہ باہم ایک ہی ہے، ایک دوسرے کے مطلب یہ لیفٹ رائٹ ایک دوسرے کے طفیلی، ایک دوسرے کو وہ پیسے نوازتے رہتے ہیں۔ ایون یہاں تک اس کے گھروں میں آنا جانا بچوں کے ساتھ، ان کی فون کال ریکارڈز اگر 2 سال کی نکالیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آنا جانا شادمان کے دفتر میں، حفیظ کے گھر میں، طفیلی بٹ کے گھر میں، وہ ان کا بہت زیادہ آنا جانا ہے سب، ٹھیک، تو وہ بڑا کلیئر ہے۔ اب وہ انہوں نے آر او لگوایا۔ اچھا پہلے آر او بھی کوئی اور تھا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی جیسے جوڈیشل کمیشن بنے گا، میرے حلقے کا آر او کوئی اور تھا، پھر اس نے طفیلی بٹ نے الیکشن سے پہلے طفیلی بٹ نے اس کو کہا کہ یہ والا بندہ لگوا دو، تو یہ رزلٹ ہمارے لیے مینیج کرنا آسان ہوگا۔ وہ پھر انہوں نے مل کے جس طرح سے بھی ہے سارا مل ملا کے دوسرا پھر آر او لگا، یہ حفیظ جس کا نوٹیفیکیشن۔ اور مزے کی بات کیا ہے، حفیظ کے اوپر 13/11/2023 کو الیکشن جب آر او بننے سے 1 مہینہ بھی نہیں بھی ہوا، اس کے خلاف 8 صفحے کی انکوائری ہے، میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھا دوں۔ کس بات کی انکوائری؟ وہ آپ کو دکھاؤں گا، آپ ابھی اپنے ناظرین کو دکھائیں۔ انکوائری یہ آئی کہ حفیظ کے اوپر فراڈیا ہے، فراڈولنٹ پریکٹسز ہیں، بے شمار قسم کے اس نے 2 نمبریاں کی ہیں، جعل سازی کی ہے، اور کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ اس نے بھرپور اس کے اوپر کارروائی کی سفارش کی، پیڈا ایکٹ لگایا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر کارروائی کی، وہ کنکلوژن آپ صرف اگر اپنے ناظرین کو دکھا دیں کہ وہ آپ کنکلوژن یہ ہے کہ اس کے اوپر پیڈا ایکٹ کی کارروائی کی جائے حفیظ کے اوپر۔ حفیظ کے اوپر، اچھا، اور اس بندے کو آر او لگا، اور اسی بندے کو بھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اگلے مہینے اس کو آر او لگا دیا، ایک دن بھی رہتے تھے۔ تو یہ جو آر اوز ہیں جو کہ خود فراڈولنٹ پریکٹس کی اپنے ڈپارٹمنٹل انکوائریز میں موجود ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ ایسا جن قسم کا آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں نے کوہارٹ یونیورسٹی سے جا کے MBA کی ہے اس نے، یہاں پہ اس کے الاؤنس لینے کے لیے یہاں پہ جاب بھی کرتا رہے اور وہاں پڑھتا بھی، یعنی 2 کام کرتا تھا، دونوں آفس، یونیورسٹی میں بھی پڑھتا تھا اور یہاں پہ اپنا کام بھی کر رہا ہوتا تھا۔ وہ ایسا عجیب و غریب آدمی ہے، نہیں وہ تو انکوائریز اس کے خلاف چلتی رہیں گی، جوڈیشل کمیشن ہی بنے گا، ابھی تو ہمیں انصاف کی توقع تو نہیں ہے، ہم دروازہ تو ضرور کھٹکھٹائیں گے، لیکن 26ویں ترمیم میں انصاف کا جس طرح سے کلا کما کر دیا گیا، توقع تو نہیں ہے ان لوگوں سے، لیکن توقع ہمیں ہے عوام کی عدالت سے اور اللہ کی عدالت سے۔ اگلا لائحہ عمل کیا ہے، کہاں جائیں گے؟ ہم سپریم کورٹ میں تو جائیں گے، لیکن یہ لوگ دیکھیں نا کتنی بے شرمی ڈٹائی سے، ایک چیز بچے کو پتا ہے بندہ ہارا ہوا ہے، جب ہارا ہوا بندہ بے شرمی سے ڈٹائی سے
ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ کام کہ جی میں نے یہ کام کروانے آیا ہوں تو یہ میں گلی بنا دوں گا, اور وہ گلی کی نالی کے چکر میں ان کے لوگ جو پہلے چھپے ہوئے تھے وہ صرف یہ کہ ہم گلی نالی بنا رہے ہیں, وہ گلی نالی سے آگے چلے گئی, سوچ لوگوں کی اور بن گئی ہوئی ہے. تو جب جھوٹے لوگ, اور اللہ کے 99 ناموں کے نیچے, اسمبلی کے نیچے جو شخص جھوٹا حلف اٹھائے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر اللہ کی مار نہیں ہوگی, اللہ کا عذاب نہیں ہوگا, اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین, اس پہ اللہ کی لعنت نہیں ہوگی؟ اگر وقتی طور پر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چیئرمین بن گئے استحقاق کمیٹی جو کہ خود استحقاق مجروح کر رہا ہے پنجاب اسمبلی کا, تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی لاٹھی اتنی بے آواز ہے کہ اس کو کچھ نہیں کہے گی. تو عوام بھی جانتی ہے, عوام بھی اسے تھو کرے گی, کر بھی رہی ہے. اور ابھی تو میدان سجے گا نا, ابھی تو یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس ہماری ہے اور تھانے میں بیٹھ کے لسٹیں دیتے ہیں ان کے سارے سیکٹری, اور یہ خود اوپر سے منافقانہ طرز عمل کرتے ہوئے کہ ہم بڑے جمہوری لوگ ہیں اور ہم بڑے امن پسند لوگ ہیں, ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں, اور پیچھے ان کے سیکٹریز ہمارے لوگوں کے, ہمارے پاس وہ لسٹیں موجود ہیں جو ہاتھ سے لکھ کے دی ہوئی ہیں, ہمارے لوگوں کے نام دیتے ہیں اور پکڑوائے ہیں, 100 سے زیادہ لوگ ہمارے انہوں نے پکڑوائے ہیں. تو ابھی تو ان کی طاقت ہے, تو ایک وقت ہو گئی, طاقتیں تو میرے رب کی ہیں, عزتیں میرے رب کی ہیں, تو جب وہ وقت آئے گا پھر دیکھیں گے کیا بنتا ہے. تو انشاءاللہ عوام کی عدالت سے امید ہے, اور اس کے بعد ہمیں امید ہے اللہ کی عدالت, تو انشاءاللہ وہاں سے ہمیں امید ہے, باقی یہاں سے تو انصاف شاید نام دیں. علی صاحب 9 مئی کے سانحے کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیل میں آپ کے جو دن ہیں وہ کیسے گزرے ہیں, اور آپ ملاقات کروائی جاتی تھی آپ سے؟ میں تو اس سے بہت بعد میں اریسٹ ہوا, تقریباً سپٹمبر میں الیکشن کے بعد. اس سے پہلے تک آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے انہوں نے جو ظلموں سے ڈھائے رکھے, وہ ایک طویل داستان ہے. آج ہی کے روز 22 جون کو آج میری مسز کو اریسٹ کر لیا. ہم لوگ گھروں میں تھے ہی نہیں, اس کے بعد ظاہر ہے کہیں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا. تو جب اس وقت عمران خان صاحب باہر تھے, 5 اگست کو خان صاحب جیل سے باہر ہوئے ہیں, میرا کیونکہ رابطہ نہیں ہوتا تھا تو مجھے 3-4 گھنٹے بعد جا کے پتہ چلا. پھر میں نے کسی طریقے سے خان صاحب کو میسیج پہنچایا کہ یہ حرکت کی. خان صاحب نے ٹویٹ کیا, پوری دنیا میں وہ گئی بات, اور لوگوں نے اعلان تن کی کہ یہ کیا حرکتیں ہیں. تو چھوڑ تو دیا گیا, لیکن یہ کہا گیا کہ اسے کہیں گے پارٹی چینج کر رہے ہیں. جب میری مسز نے 26-27 سال سے پی ٹی آئی میں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ پارٹی چینج کریں گے. انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کم از کم ان کے لیے آخری راستہ یہ آپ کو یہ میسیج ہے کہ سیاست چھوڑنی پڑے گی. تو ریلیز کرنا پڑا. وہ پریشر جب بنا سارے لوگوں نے, آپ لوگوں نے, صحافیوں نے, بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی. میں ان کو مشکور, وہ ایک مشکل ہوتا تھا. میں نے بچوں سے جب بات کی تو بچوں نے مجھے کہا کہ بابا آپ نے ریسٹ نہیں ہونا ہے, تو آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا, ہم نے پارٹی نہیں چھوڑنی. میری بیٹی 9th کلاس میں تھی, بڑی بیٹی اس ٹائم پہ. تو اس نے مجھے یہ بات کہی کہ بابا آپ نے ایک تو ریسٹ نہیں ہونا, بالکل سائڈ پہ کہیں جہاں کہ اور بھی کہیں ہو جائیں, تو دوسرا یہ کہ آپ نے پارٹی نہیں چھوڑنی. یہ کیفیت تھی. پھر اس کے بعد جو سب سے میرے اوپر اس سارے سینیریو میں جو ایک بوجھ انسان کے ساتھ چلتا ہے, ایک وہ رہ جاتا ہے. میرے والد صاحب کی وفات ہوتی ہے اسی طرح, اور جب 9 مئی ہوا تو اس سے کچھ دیر پہلے ہم نے ان کا آپریٹ کروایا تھا. گر گئے تھے, ان کی ہڈی کھلے کی ٹوٹ گئی تھی. تو گھروں میں جب چھاپے پڑے, دروازے توڑے, انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی, تو ظاہر ہے انہیں پھر آگے پیچھے کرنا پڑا. گاؤں نے بھیج دیا اپنے تیا کے پاس, ان کے گھر میں. تو ظاہر ہے میں کہیں اور تھا, میرے بچے اپنے ننیال میں تھے, میری والدہ میرے ماموں لوگوں کی طرف چلے گئی. اس طرح کر کے ہم لوگ 4-5 حصوں میں فیملی بڑھ گئی. تو وہ کیئر ان کی نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے وہ کافی بیمار پڑ گئے. وقت سے جانا تھا کسی نے. پھر ہاسپٹلائز جب ہوئے تو میری سسٹرز اور کزن وغیرہ بتاتے ہیں, وہاں بھی یہ لوگ پہنچتے تھے, تصویریں بناتے تھے. خیر مجھے انہوں نے بعد میں بتایا, اور وہ بعد میں ہاسپٹل والوں نے بتایا کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ تھے, کہتے تھے مجبور ہیں, کیا کریں, ہمیں یہاں سے ان کو ریسٹ کرنا پڑے گا. پھر وہاں سے جواب دیا, انہوں نے بڑی اچھی کیئر کی. نیو ہاسپٹل میں وہ 3 دن پلس ریسٹ ان کی رہے گی, ان کو وہاں پہ چلتے رہے. تو پھر انہیں گھر لے گئے, جس طرح سے سب سے کنسلٹ کرنے کے بعد, ڈاکٹرس کے بعد, تو میرے ہاتھوں میں انہوں نے, میں بھی کہیں اور جگہ پہ پہنچ گیا. والد صاحب کو بھی شام کو رات کو لیٹ گئے وہاں سے لے کے. جب پہنچے ہیں تو انہوں نے بس وہی غصے سے ہم نے آنکھوں میں جو باتیں کی, چہرہ ہلایا, آنکھیں ہلائیں, پانی پلایا, میرے ہاتھوں میں وہ دم دے گئے. بلکہ پہلے جب ملے تو میں نے کہا آپ لوگ تو پلسلس کہہ رہے تھے ہاسپٹل لے کے ٹھیک ہے. تو میری کزن نے کہا کہ شاید یہ اسی لمحے کے لیے ٹھیک تھے, اسی کا انتظار تھا. تو پھر میری والدہ, سارے ہم لوگ ان کی 4 پہ کے ساری فیملی اکٹھی تھی. میری والدہ کا حکم ہوا کہ نہیں اب یہ والا تو ہم نے اللہ کی طرف سے برداشت کیے, تو اب تمہارے پیچھے ہیں, ہمارے بس ساری ہاسپٹل میں بھی وہ تصویریں بناتے تھے, تو تم اب یہاں سے چلے جاؤ. تو میں ان کو کندھا بھی نہیں دے سکا, مجھے پھر وہاں سے نکلنا پڑا. یہ 19 جولائی کی بات ہے, اس وقت ذرا سختی اور حالات بہت اور ہونے لگے تھے.
تو یہ ایک زندگی کا ایک ایسا تلخ چیز ہے جو میرے ساتھ رہے گی. تو جب مجھے بعد میں بھی کسی اسٹیج پہ کہا گیا کہ آپ پارٹی جوائن کر لیں، آپ جیت رہے ہیں، تو میں نے یہی سوچا کہ میں اپنے والد کی قبر پہ جب جاؤں گا تو ان کو کیا کہوں گا کہ میں نے آپ کو تو بندہ نہیں دے سکا لیکن میں بے وفائی کروں. میں بے وفائی نہیں کروں گا. میں نے عمران خان سے بے وفائی نہیں کی. جو بھی جیلا جب اریسٹ ہوئے اس وقت تو 8 فروری کا الیکشن ہو چکا تھا، لاہور کا جلسہ تھا. 21 سپٹمبر کو مجھے اریسٹ کیا پچھلے سال 24 میں. تو اس وقت تو لاہور کا جلسہ تھا. پھر وہ سب نے کہا کہ نہیں اب یہ پولیٹیکل آپ کے اوپر وکٹمائزیشن ہے، کوئی اور سینیریو نہیں ہے، مقتدر کی طرف سے شاید کوئی اسپیشل ٹارگیٹ نہیں ہے. لیکن کیونکہ اس وقت میرے مخالف جو ہیں وہ سمیع اللہ خان صاحب اسمبلی میں تھے اور میں مسلسل آواز بلند کر رہا تھا، جیسے میں نے آج بھی نام لیا، میں لیتا رہوں گا نام. یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈرائیں گے یا ماضی میں انہوں نے ایک آدھ حرکتیں کی ہوئی ہیں ان کے خلاف بولنے والے کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے چپ بھی کروایا ہوا ان لوگوں نے، اس گینگ نے. تو یہ سمجھتا ہے کہ میں چپ کر جاؤں گا تو میں تو چپ نہیں کروں گا، میں تو مجھے حکم لا الہ الا اللہ سچ بولتا رہوں گا. تو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے منہ پہ کپڑا بھی چڑھایا، گرفتار کروایا چیئر کے ساتھ. میرا خیال لگتا نہیں کتنے گھنٹے، ایک دن پورا شاید 22 گھنٹے مجھے باندھی رکھا ہے چیئر کے ساتھ. کچھ نہیں ہے، جو اپنے ظلم کرنا ہے کرتے رہے، 6 تھانوں میں گھماتے رہے جیسے پتہ نہیں کو کتنا بڑا ٹیررسٹ ہے. حالانکہ میں نے ہائی کورٹ میں جب میرے کاغذات ریجیکٹ ہوئے تو میں نے ریٹ کی کہ میرے خلاف کوئی کیس ہے تو مجھے بتائیں. تو اس وقت کہ جیسا نے چھٹی پہ جانا تھا امیڈیٹ رپورٹ مانگی تو انہوں نے کہا کوئی رپورٹ نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس ٹارگیٹ میں تھا کہ اسے پارٹی چھڑوانی ہے شاید اس وقت تک تو یہ تھا. تو میں نے کہا جب میرے پاس کیس، یہ خود کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ میں کہ سی سی پی او کی رپورٹ ہے، کیس نہیں ہے، تو پکڑ کے انہوں نے کیس ڈال دیا. اللہ کا شکر ہے اس کیس سے ڈسچارج ہوا. جج صاحب نے پروسیکیوٹر کی اور باقی لوگوں کو لان تان کرتے ہوئے انہوں نے ڈسچارج بھی کیا. اس کیس سے تو میں ڈسچارج ہو گیا. لیکن باقی میں بھی 4 کیسز اور بھی، ٹوٹل 12 کے قریب کیسز ہیں، 8 میں فری ہو چکے ہیں، تو 4 میں بھی ہم عدالتیں بھگتتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، یہ وفاق کی جو سزا ہے وہ ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں اور پرائڈس کے ساتھ بھگت رہے ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ پہلے بھی دباؤ تھا کہ پارٹی چھوڑ دیں یا سیاست چھوڑ دیں، جب آپ کے گھر والوں پھر اس کے بعد جب آپ اریسٹ ہوئے اور آپ کو بقول آپ کے جو آپ نے کہا کہ 12-14 گھنٹے یا 18 گھنٹے 22 گھنٹے آپ کو چیئر کے ساتھ باندھے رکھا، تو اس صورت میں کوئی ڈیمانڈ سامنے آئی؟ نہیں، اس وقت ڈیمانڈ نہیں تھی. اس وقت تو الیکشن ہو چکا تھا. وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، سیاسی طور پہ بدلا تھا. تصویریں کھینچی جاتی تھی، کسی کو شاید بھیجی جاتی تھی، کسی کی جو خالق لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، بونے لوگ ہیں، ان پہ کی بات پہ نہیں جانا چاہیے. جو لوگ آپ مجھے یہ بتائیں، میں یہ نہیں کہتا اس کو بھیجی گئی ہوگی، لیکن یہی لوگ ہیں نا رجیم میں اس وقت پولیٹیکل رجیم تو انہی لوگوں کی ہے نا. وہ چھوٹے اور بونے لوگ جو کہ خود ہارے ہوئے ہیں وہ بتائیں کہ کس چہرے کے ساتھ لوگوں کو جا کے کہیں گے کہ ہم جیتے ہوئے. اس پہ وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہی پاکستان میں ایسے ہے، اس پہ بات نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایتھکس کی بات کریں. بھائی ایتھکس یہ ہے آپ ہارے ہوئے ہو. وہ جو شرم ہوتی ہے یا ہوتی ہے وہ تو اپنے منہ سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ہائیبریڈ ماڈل ہے. تو آپ کہیں نا کہ آپ جمہوریت نہیں کر رہے، آپ آئین پہ آپ نے حلف اٹھایا ہے کہ ہم آئین پہ پابندی کریں گے، آئین کے اوپر چلیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائیبریڈ ماڈل ہے، آئینی ماڈل میں ڈیموکریسی ہے نہیں ہے. رانا ثناءاللہ سے پوچھیں، وہ کہتا ہے شکر ہے محسن نقوی کے وزیر اعظم نہیں بن گیا، وہ تو وہ بھی بن سکتا تھا، اس کی مہربانی. وہ فیصل واڈا کو اور محسن نقوی کو لائن میں لگے کس نے ووٹ دیے ہیں؟ کیا کون سی جماعت ہے ان کی بتائیں نا؟ ان سب نے ووٹ دیے ہیں. یہ نواز شریف صاحب بھی بڑا انقلابی بنتا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہے ہمارے ساتھ والے علاقے سے، اس نے لائن میں لگ کے کھڑے ہو کے ووٹ دیے وہاں پہ سینٹ میں. ان لوگوں کی تو وہ یہ ہے جو جتنے اچھے بوٹ پالش کرتا چلا جائے. وہ مریم نواز کہتی تھی نا ہمیں وہ راستہ پتہ ہے جس راستے سے ہو کے اقتدار میں جاتے ہیں. تو وہ جو جتنے اچھے بوٹ پالش کرتا جائے مانتا جائے تو ٹھیک ہے. تو یہ بوٹ پالش کر رہے ہیں نہیں تو وہ پہلے جس راستے کو انہوں نے انکار کیا تھا جی کہ ہمیں پتہ ہے لیکن ہم وہ اختیار نہیں کریں گے، تو اب انہوں نے اس کو پتہ چل گیا ہم اسی راستے پہ آتے ہوئے آگے ہیں. تو خود بھی آ رہی ہوئی فارم 47 پہ میں نے بتایا سمیع اللہ خان آ رہا ہوا ہے جس کو چیئرمین استحقاق کمیٹی بنایا ہوا، اور کوئی بے شمار لوگ آ رہے ہوئے ہیں. وفاق میں 16 سیٹیں ہیں، 17 ٹھیک سیٹیں ہیں، 17-18 سیٹوں سے اپنے حکومت ان کو دے دی ہوئی ہے. تو یہ ظلم ہے نا، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اب کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ چل رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی. پاکستان کا جو دیباچہ ہے نا، قانون آئین ہے، چلنا آئین کے مطابق ہے. ہمارا جو رول ہے سب سے معتبر آئین ہے، سارے لوگ اس پہ متفق ہیں. آئین جب پڑھنا ہم شروع کرتے ہیں نا، پریمبل اس کا پیش لفظ اس کا دیباچہ، جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ مقصدیت لکھی ہوتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، میگنا کارٹا کہہ لیے جو بھی اس کو بیسک چیز ہے. وہ 4 اس کے اگر آپ پہلے پہلے اگر صرف 4 پیرے پہ پڑھ دیں، سٹارٹ ہوتا ہے حاکمیت اللہ کی ہے پوری دنیا کے اندر، اور عوام اس کو
عوام پیپل لوگ اس کو ایکسرسائز کریں گے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے دودھ و قیوت کے اندر رہتے ہوئے. عوام کی بات ہے تو عوام نے تو ووٹ 8 فروری کو عمران خان کے حق میں دیے لیکن اس کو پیچھے کیا ہوا جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. دوسرا ہے کہ ول آف دا پیپل وہ ڈیسائیڈ کرے گی. میں لائن اگر پڑھے دوسرے میں ول آف پیپل کا ذکر ہے دوسرے عوام کی جو عوام کی مرضی ہے عوام کی مرضی عمران خان کے ساتھ ہے اسے ڈیلا میں ڈالا ہوا ہے. عوام کی مرضی کے نمائندے ہار کے بھی ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں. تو جو جن کو عوام کی مرضی شامل نہیں ہے جن کے ساتھ جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے وہ ان کو آپ نے اقتدار دے دیا آئین کی خلاف ورزی. تیسرے میں لکھا ہوا ہے وہ جو ایکسرسائز ہیں جو پاورز ہیں that will be exercised by the chosen representatives of people of Pakistan. لوگوں کے منتخب نمائندوں کی. وہاں پہ ججز کی بات نہیں ہے جرنیلوں کی بات نہیں ہے بیوروکریٹس کی بات نہیں ہے کسی اور خفیاتوں کی بات نہیں ہے. بات ہے چوزن ریپرزینٹیوز آف پیپل لوگوں کے منتخب نمائندے. تو آپ نے ڈاکہ ہی اس منتخب نمائندوں پہ ڈالا ہے. آپ نے وہ سسٹم ہی وہ کلیپس کیا ہے. آپ نے صرف اپنی مرضی سے یس مین اور بوٹ پالش والے جو لوگ ہیں جو ہماری بات مانے ان کو آگے لے آئے آپ لوگ. تو وہ کیا جمہوریت لے کے آئیں. ہمیں پاکستان کو اس آئین کے اوپر عمل پیرا ہونا پڑے گا. اور چوتھے پیراگراف میں ہے جو پرنسپل جن کو آبزرو کیا جائے گا ڈیموکریسی پھر سے پہلا لکھا ہوا ہے فریڈم دوسرا لکھا ہوا ہے. تو کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ بدقسمتی سے یہ ڈیموکریسی نہیں یہ تو اینٹی ڈیموکریسی ہے. اور فریڈم کیا ہے حقیقی آزادی نہیں ہے بول نہیں سکتے ہیں پی کے ایکٹ لگا دو فلاں کر دو فلاں کر دو. تو یہ اسی لیے خان صاحب اس سے حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو ہماری جدوجہد ہے یہ جدوجہد اس ملک کے لیے اس رول آف لا کے لیے کانسٹیٹیوشن کی اصل حالت میں بحالی کے لیے. تو یہ ہماری جدوجہد ہے اور اس پہ ہم پرائڈ لیتے ہیں. پی ٹی آئی رہنماؤں نے اکثر جو 9 مئی ہے اس کو ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے کہ یہ بالکل ایک پلان تھا جو کہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا. یاسر گیلانی متفق ہے اس بات سے کہ یہ فالس فلیگ؟ بالکل متفق بالکل. میں کون تو آپ یاسر راشد صاحبہ سے میری ملاقات کون اس کے پیچھے کون ہے پھر؟ آپ کو پتہ ہے جو سارے لوگ پرپریٹرز ہوتے ہیں جو پلان کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا. اب 2 واقعات کو آپس میں کورلیٹ کرنا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے پیچھے کون ہے. خان صاحب کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد کے اندر تو کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اسٹوڈنٹس کے ہمارے ہم نے شاہدرہ موڑ پہ کیا مختلف جگہوں پہ لوگوں نے پروٹیسٹ غصے میں نکل آئے ہم نے شاہدرہ موڑ پہ کیا. یہاں سے کچھ لوگ گورنر ہاؤس پہلے اکٹھے ہوئے گورنر ہاؤس سے اکٹھے ہو کے وہ کینٹ کی طرف چل پڑے. صدیق ٹریڈ سینٹر آپ نے دیکھا ہوا ہے صدیق ٹریڈ سینٹر سے آگے جہاں پہ کینٹ شیرپور برج کے پاس وہاں پہ آج بھی ڈان پہ بھی نیوز پہ باقی بھی نیوز پیپر پہ تصویریں آئیں کہ اندر سے بختر بند گاڑیاں اور ٹینکس آ گئے ہیں اور 3 ایس پیز وہاں پہ پہنچ گئے. ریجنل ایس پیز آپ کے وہاں پہ پہنچ گئی. اتنی بڑی نفری پہنچ گئی کہ کنٹونمنٹ ایریاز ہیں ان کی حفاظت کی جائے. تو وہ ایک طرح کا پریشر کال یا ایک پروٹیسٹ کال تھی نا. وہاں پہ شیلنگ کی گئی لوگوں کو ڈسپرس کر بلاک کیا گیا. تو وہ جب یہ 9 مئی ہوتا ہے لوگ اکٹھے کہاں پہ ہو رہے ہیں لبرٹی میں. اچھا لبرٹی میں بہت سارے لوگ خود سے آگے چل پڑے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہوئی میں نے کہا یہ لوگ چلی جا رہے ہیں تو آگے ابھی نا صدیق کہاں پہ میں لبرٹی چوک میں تھا. آپ لبرٹی چوک میں تھا. اچھا ہم نے یہ کہا کہ یہ لوگ آگے کو جا رہے ہیں تو میں نے پھر بلکہ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ڈاکٹر صاحب کہا لوگ خود سے آگے کو جا رہے ہیں ان کو روکنے کی ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جہاں انہوں نے خیر وہ تو آگے جا کر انہوں نے روکا بھی. میں نے اپنے لوگوں سے کہا میں نے کہا جب یہ اسی جگہ پہ صدیق ٹریڈ سینٹر کے پاس سے مڑتے ہیں شیرپور برج کی طرف لوگ پل کے اوپر چڑھ گئے تو میں لوگوں کو کہہ رہا میں کہ یہ لوگ سارے پل کے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں آگے تو بہت زیادہ نفری ہونی ہے کسی نے جانے بھی نہیں دینا اور وہاں پہ جب شیلنگ ہوگی تو بگدڑ مچے گی کہیں لوگ پل سے نیچے نہ گر جائیں. یہ آپ خود سے سوچ رہے تھے یا میں نے اپنے جو 2 لوگ ساتھ تھے ان کو کہا یہ لوگوں کو نیچے سے لیکن لوگ بہت زیادہ تھے آگے جا رہے تھے یعنی وہ ہماری آواز دینے سے بہت آگے تھے ہم بہت پیچھے تھے یا سینٹر میں سمجھ لے تھے. تو میں نے کہا ان کو نیچے سے جانا چاہیے تاکہ شیلنگ ہوگی تو لوگ پیچھے بھاگ جائیں ڈسپرس ہو جائے. پولیس کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا پولیٹیکل ورکر کا کہ پولیس نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہے پولیس نے ٹیئر گیس کرنی ہے کہ لاٹھی چارج کرنا ہے لوگ آگے پیچھے جاتے ہیں کبھی پھر آگے ہوتے ہیں آواز چلتی ہے اس طرح سے یہی پولیٹیکل پروٹیسٹ میں ہوتا ہے. تو میرا خیال پتا کہ یہی کچھ ہوگا لیکن وہاں پہ تو پھر وہ پتا چلا جس طرح سے آگے جو کہانی ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکال لیں پتا چل جائے گا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج تو خان صاحب بھی بات کرتے ہیں اکثر وہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہاں پہ تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا یعنی وہاں پہ تو روکنے والا بندہ ہی کوئی نہیں تھا. وہ تو یہ تھا کہ جیسے کسی کو ویلکم کیا جا رہا تھا کہ آؤ 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 یہ سٹائل ہے. تو یہ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب وہاں پہ اور وہاں پہ گھنٹہ ڈیڑھ لگا ہے یہ ایڈوکیٹ جنرل ریا احمد اویس صاحب نے بھی کہا اعتزاز حسن نے بھی کہا جب کبھی بھی اس کی تحقیقات ہوگی سب سے پہلے ذمہ داری اس کی آئی آئی جی پولیس کی اس وقت کے وزیر اعلیٰ کی بھی آئے گی نگران وزیر اعلیٰ کی آئی جی کی بھی آئے گی
اور جو بھی لوگ ہوں گے کہ سی سی پی لاہور کی آئے گی کہ آپ لوگ کہاں پہ تھے اگر یہ تو روکنا تو ان کا کام تھا نا وہاں کو روکنا، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن نہیں، یہ تھوڑی سی میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ فالس فلیگ آپریشن آپ اس کو کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ آیا پی ٹی آئی کے کارکنان کیا جناح ہاؤس میں نہیں گئے؟ دیکھیے دو تین چیزیں، کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو اب یہ بتائیں آئین کو آپ نے ماننا ہے یا کسی اور چیز کو ماننا ہے؟ آئین آپ کو احتجاج کا حق دیتا ہے، بالکل حق ہے آپ کو احتجاج کا، کیا لیکن آئین میں یہ بھی تو نہیں لکھا نا کہ میں آپ کے گھر پہ جس نے ٹریسپاس کیا ہم تو اس کو کہتے ہیں کو سزا دیں نا، یہ تو خان صاحب نے کہہ دیا شروع میں، اس کی جنون تحقیقات کریں، یہ تو خان صاحب نے کہہ دیا، ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، سی سی ٹی وی فوٹیج سے شروع کیا جائے، جو لوگ ٹریس پاس کر کے کسی کی پریمیسز میں داخل ہوئے جو جرم ہے اس جرم کی اس کو سزا دی جائے، یہ تو ہم آج بھی کہہ رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، لیکن جب اوور آل آپ اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہیں کہ وہ جرم کے لیے انسائٹ کیا گیا، اکسایا گیا لوگوں کو، جب لوگوں کے اندر غصہ ہو، ہم گھر میں 4 بھائی ہیں یا لوگ ہیں جب ہمارے قبیلے کا کوئی بڑا ہو، آپ اس کو گریبان سے پکڑ دیں، اس کی بے عزتی کریں، تو یا جیسے بڑا ہے کوئی باپ ہے یا دادا ہے کسی کا یا فیملی کا جو بڑا ہے، تو کیا لوگ غصے میں نہیں ہوں گے؟ اینگر ہوگا لوگوں میں وہ اینگر تھا، اس اینگر کو یوٹیلائز کر کے یہ فاسٹ ٹریک آپریشن کیا گیا۔ اگر وہاں پہ ریفری ہوتی، وہاں پہ روک لیا جاتا لوگوں کو، وہاں پہ ٹیئر گیسنگ ہوتی تو لوگ وہاں پہ رک جاتے، وہاں پہ مڈ بھیڑ ہوتی، وہ پروٹیسٹ ہوتا جو اسے کے روٹین میں ہوتا ہے، اور یہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں، زمان پر کے بعد 2 دن یہ ٹیئر گیسنگ کرتے تھے، تو وہ ٹیئر گیسنگ ہوتی، لوگ ڈسپرس ہو جاتے، یہ سارا سینیریو ہونا تھا۔ تو یہ جن لوگوں نے نہیں کیا، یہ جب کبھی بھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنے گا تو ان لوگوں کی باری آئے گی جن لوگوں نے یہاں پہ نیگلیجنس دکھائی، یعنی کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کا کوئی کردار نہیں۔ لیڈرشپ پریزیڈنٹ کون ہے پنجاب پی ٹی کی اس وقت؟ ڈاکٹر یاسمین راشد۔ لیڈرشپ کی اس وقت جناب اس چوک میں موجود ہیں، وہ کھڑے ہو کے مائک پہ کہہ رہی ہیں ہمارے شرپسند ہیں لوگ، اندر کوئی نہ جائے، آپ لوگ اندر نہ جائیں، زبردستی خبردار کوئی اندر نہ جائے، ہم لوگ صرف ایک پرامن پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے آئے ہیں، آپ لوگ ادھر آ جائیں۔ آپ ان کی آواز سن سکتے ہیں؟ جو ہیڈ ہے، جو آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے، اسی نے سارا کچھ لیڈ کرنا ہوتا ہے۔ آرگنائزیشن کی ہیڈ وہ یہ کہہ رہی ہے، اناؤنس کر رہی ہے وہاں پہ، اور یہ میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، تو وہ تو یہ کہہ رہی ہے، انسٹرکشن تو یہ ہے کہ اندر کوئی نہ جائے۔ جرم پروٹیسٹ نہیں ہے، جرم ٹریس پاسنگ کرنا ہے، اندر جانا ہے کسی کی، جنہوں نے کیا ہم تو کہتے ہیں ان پہ کریں، لیکن وہ جب سی سی ٹی وی فوٹیج آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے بھی 9 مئی کو یوم سیاح کے طور پر انہوں نے اس کو قرار دیا ہے کہ یہ یوم سیاح ہے۔ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں انہوں نے، جو راولپنڈی میں بھی ہم نے دیکھا اس دن کے اوپر، ملک کے سارے اس ایریا میں، ہم پرٹیکولرلی لاہور سے باہر نکلتے ہیں، جی ایچ کیو کی اگر ہم بات کرتے ہیں، شہداء کے جو مجسمے گرائے گئے ہیں، جو ان کو جلایا گیا، جو آگ لگائی گئی، جو ایک ہمارے سمبلز تھے ان کو جلایا گیا، کیا یہ درست عمل تھا؟ دیکھیے 2-3 چیزیں میں ہمیشہ سے، میری بات آج کی اب ریکارڈ کریں، میں ایک ڈیموکریٹک آدمی ہوں، پرنسپل ڈیموکریٹک آدمی ہوں، میں قانون اور آئین کی پاسداری کرنے والا ہوں۔ کوئی بھی چیز جو قانون اور آئین کے اندر ہوگی میں اس کی فیور میں کھڑا ہوں گا۔ میرے موقف لیے بغیر یہ موقف آن ریکارڈ رکھ لیں، جو چیز قانون اور آئین کے اندر ہوگی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، جو چیز قانون اور آئین کے خلاف ہوگی میں اس کے خلاف کھڑا ہوں، جو ایتھیکل چیز ٹھیک نہیں ہوگی میں اس کے خلاف ہوں، جو ایتھیکل ٹھیک ہوگی میں اس کے ساتھ۔ تو آپ کے مطابق یہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروٹیسٹ کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ اسی چیز کو تو کہہ رہے ہیں، کمیشن کیا فیصلہ کرے گا؟ اب 2 موقف آ گئے، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں انہوں نے ایسے کیا، دوسرا کہہ رہا ہے انہوں نے خود سے مینج کر کے ایسے کروایا، 2 موقف ہیں، فیصلہ کون کرے گا؟ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گا۔ اس جوڈیشل کمیشن کے اندر جو تحقیقات ہیں اس کو ماننے کو تیار ہے، لیکن میرا موقف ایک چیز ہے کہ جو آپ کو آئین پاکستان جس کا ہم سب نے قسم کھائی ہے، پولیٹیشین بھی جب جاتے ہیں اس کی قسم کھاتے ہیں، سرکاری ملازمین بھی جب اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، کوئی ذمہ داری لیتے ہیں تو وہ یہ حلف لیتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے۔ آئین پاکستان جو اجازت دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کوئی چیز بھی آئین پاکستان سے ڈیویٹ کرے گی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، اور یہی ہماری لڑائی ہے، یہی عمران خان کی لڑائی ہے، عمران خان کا نظریہ یہی ہے۔ خان صاحب نے پہلے یہ کہا جب یہ رجیم چینج ہوا، نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کامیاب ہوئی، پہلے انہوں نے کہا کہ یہ امریکی مداخلت تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے مجھے گھر بھیجا، پھر انہوں نے کہا 30 نمبر پہ کہا کہ یہ لندن پلان کا حصہ تھا۔ تو آج آپ ہمیں تھوڑا سا کلیئر کریں کہ یہ اصل میں تھا کیا؟ یہ تینوں چیزیں تھیں، آپ کے حساب نہیں ہے، وہ ڈونلڈ لو کا لیٹر نہیں ہے، مطلب آپ کے مطابق یہ تینوں چیزیں دیکھیں نا، ڈونلڈ لو کا ہے نا، وہ جو اس کے سائفر آیا، جو میسج آیا وہ ہے،
وہ ایک حقیقت ہے. اچھا. اور وہ حقیقت ہے جس کو سارے لوگ مانتے ہیں. وہ انٹرنیشنلی بھی پبلک ہو گیا, مخترعان گرین سے لے کے بہت سارے انٹرنیشنل آر پی آرگنائزیشن ہیں, انٹرنیشنل میڈیا جہاں پہ بندش نہیں ہے ہمارے چھاپ. اور یہ ہے وہ میسیج آیا کہ عمران, اس کا ذکر ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا. اچھا وہ میسیج کس کو آیا تھا؟ یہی ایگزیکٹلی یہی عمران خان ہے, تو عمران خان کے تو خلاف آ رہا ہے, تو عمران خان کو تو نہیں آیا ہوگا. تو جس کو میسیج آیا وہ انوالو ہے. کس کو آیا تھا؟ جنرل باجوہ کو آیا تھا. پرٹیکولرلی اس لیے خان صاحب کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ. تو یہ آج چھپی باتیں تو نہیں ہیں, یہ تو احمد میر کہہ رہے ہیں کہ جب خان صاحب نے پہلی دفعہ اسرائیل کو ماننے کی بات کی کہ نہیں کر رہی, اس نے اسی وقت شروع کر دیا ان سے ملنا. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ نہیں رہے. خواجہ صاحب کہتا ہے یہ تو وہ جس طرح بتاتا ہے ہمیں اس نے کہا کہ ہم کریں گے, آپ کو گورنمنٹ دے دیں گے, ایسے کرتے ہیں, پھر پنجاب بھی دے دیں گے, آپ کریں. تو ہم لوگ دیکھتے رہے. تو یہ تو وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. تو جنرل باجوہ وہ خود کرتا ہے, اور جنرل باجوہ نے خود ایک انٹرویو میں کہا کہ جب سے ہم نے سیاست چھوڑی, اس مطلب پہلے ہم سیاست کر رہے تھے. تو وہ جنرل تو خود مان گئے ہوئے ہیں. ایک انٹرویو انہوں نے کہا کہ جب سے ہم نے سیاست چھوڑی تو یہ ناراض ہو گئے, ہمارے والے سے کہا. تو وہ اس کو کہا. ٹھیک ہے. تیسری چیز آپ نے پوچھی کہ وہ لندن پلان ہے. تو لندن پلان میں یہی چیزیں تھیں کہ خان صاحب نے جب کہا کہ یہ لوگوں نے سب نے مل کے وہاں پہ فیصلہ کیا, نواز شریف کو لائے ہیں, تو نواز شریف کو جب لاتے وقت سب سے پہلے عدالت خود اٹھ کے چلی گئی ایئرپورٹ کے اوپر. جناب صاحب آئے ہیں تو ان کو جناب انگوٹھے لگائیں اور ان کو بھیجیں. تو یہ سارا کچھ نظر آتا ہے جس طرح سے ہے. تو خان صاحب نے کہا وہ ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے اگینسٹ بڑا سخت قسم کا کریک ڈاؤن ہے, آپ بھی جانتے ہیں. آپ کی بڑی لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت جیلوں میں ہے. ایک تجزیہ نگار ہیں, سینئر اینکر پرسن ہے منیف فاروق. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری خبر ہے کہ عمران خان از ڈن. عمران خان اب, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اب ختم ہو چکا ہے, عمران خان اب واپس باہر نہیں آ سکتا. کیا کہیں گے اس پہ؟ ایک دفعہ نہیں, انہوں نے کو ہزار, ہر جس شو میں بھی وہ بیٹھتے ہیں, جنہوں رب نہ مارے وہ نہیں مرتا. ٹھیک ہے نا, یہ فیصلے میرے رب کے. فریدہ فروقی نے کئی دفعہ اپنے ٹویٹس میں ختم شدہ لکھا. آج عمران خان کے بغیر نہ کوئی بات ہوتی ہے, نہ کوئی انٹرویو ہوتا ہے, نہ کوئی بات آگے بڑھتی ہے. اسرائیل کے نے اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر, تو یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیالہ سے عمران خان کا اسٹیٹمنٹ ہے. عمران خان کا اسٹیٹمنٹ تو آلریڈی ہے. نواز شریف نے وہ احمد قریشی جو اس کا خاص اسپوکس پرسن بنایا ہوا تھا, جس کو عہدہ بھی دیا ہوا تھا, اس نے ایڈوائزر کیا پتہ نہیں کیا بنایا ہوا تھا, اسرائیل تو اس نے بھیجا تھا. مولانا اجمل کو اس نے بھیجا تھا. وہ یہ بھیجتے رہے, لیکن ہمیں یہ پلان کرتے رہے. لیکن اب سوال کیا ہے کہ عمران خان, کیا زلفی بخاری کبھی اسرائیل نہیں گئے؟ دیکھیں جو ہم نے خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ بڑا واضح, مجھے نہیں اس بات کا پتہ ہے, لیکن خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ بڑا کلیئر ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور اب سیریس بات, ہم اگر پوائنٹ اسکورنگ کی طرف جائیں گے وہ الگ بات ہے, لیکن اصل ایشو یہ ہے, پاکستان کے بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں حامد میر, بڑے مخالفت کرتے رہے ہماری, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جب خان صاحب نے اسرائیل کو ماننے سے انکار کرنا شروع کیا کہ نہیں ہم مانیں گے اس کو, اس وقت سے یہ بڑھانا شروع ہو گیا. تو وہ بندہ یعنی عمران خان کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں. اگر ختم شدہ ہے تو پھر عمران خان ہے. منیف فاروق جیسے لوگ وہ صحافت اس طرح کی کریں گے جو کہ انٹرویو کر رہے ہیں شیخ رشید کا, یعنی یہ کتنی عمر ہے اس بندے, کتنی سیاست میں گزار گئے, اور جس طریقے سے آپ اس کو انٹرویو کر رہے ہو اور پھر آپ اپنے آپ کو صحافی کہو, اور یہ صحافی کہنا کہ ہمارا بڑا مقتدرہ سے تعلق ہے, ہم وہاں کی خبر دے رہے ہیں, وہ ایک ڈرانے کا کام کرتا ہے, ایک وہ پینک چھوڑنے کا کام کرتا ہے, لوگوں کو مائنڈ میکنگ کے لیے یہ کام کرتے ہیں, میڈیا کے اوپر یہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج عوام سمجھ گئی ہے, وہ عوام ہے. نہیں کیا آپ میرا اصل میں سوال یہی تھا کہ انہوں نے تو کہہ دیا, ایک نہیں 2-4 جگہوں پہ انہوں نے, ریسنٹ ان کا انٹرویو ہے منصور علی خان کے ساتھ پوڈ کاسٹ سے, جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں اسی پوڈ کاسٹ میں, انہوں نے کہا میں آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ عمران خان از ڈن. کیسے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب یہ خان صاحب یہ کس نے فیصلہ کیا, عدالتوں نے, کس نے فیصلہ کرا, قانون نے, یہ آپ بتائیں نا. وہ کس سے, وہ آپ پوچھیں نا اس سے, وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اگر تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی طاقتور لوگوں نے فیصلہ کیا, مقتدرہ نے فیصلہ کیا, تو مقتدرہ نے تو کتنی دیر سے خان صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے. جتنے سخت جیل خان صاحب کاٹ رہے کسی اور نے کاٹی, وہ تو کہتے تھے 10-15 دن میں پتہ چل جائے گا. انڈسٹریڈ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں. نہیں یہ تو نون لیگ کے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں, یہ انہوں نے بھی آن ریکارڈ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ میرے ہی اسٹیٹمنٹ تھی کہ عمران خان 10 دن بھی جیل نہیں نکالے گا, نہیں کاٹے گا, لیکن جس طریقے سے وہ جیل کاٹ گیا ہے اور کاٹ رہا ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا. میں آپ کو 2 چیزیں آپ اپنے لوگوں کو ضرور دکھائیے گا سرچ کر کے. ایک عمران خان کا وہ سیل جو کہ انہوں نے صاف ستھرا کر کے سپریم کورٹ میں تصویر پیش کی, کورٹ میں ہیئرنگ میں کہ یہ اس سیل میں رکھا ہوا ہے, بڑا وائرل ہوا تھا. اس کا سائز ہے غالباً, ڈیتھ سیل ہے, میں بھی اسی میں رہا ہوں, اسی قسم کے اسی سائز ڈیتھ سیل میں مجھے بھی رکھا تھا. 11 فٹ اس کی لمبائی اور 7.5 فٹ شاید چوڑائی, میرا خیال کوئی 4-6 انچ آگے پیچھے ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا یہ. اور مریم صاحبہ
جو بعد میں وزٹ کرنے گئی کہ نواز شریف صاحب جس سیل میں رہے ہیں، ایک ان کا وزٹ ہے، سرچ کر لیجئے گا. اچھا اس کمرے میں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو 25 کے قریب لوگ اس کمرے میں داخل ہو گئے ان کے ساتھ. جی وہ ساتھ، یعنی وہ اور پیچھے ابھی 2-4 لوگ اور بھی ہوں گے جو پیچھے ویڈیوز اور موویز بنا رہے ہیں. تو وہ ایک ایسا کمرہ جس میں ونڈوز بھی لگی ہوئی ہیں، وینٹیلیشن بھی ہے، اور 2 دروازے لگے ہوئے ہیں، اٹیچ باتھ بھی ہے الگ سے. تو وہ کمرہ جس کے اندر 25 لوگ شامل ہو جائیں دیکھنے کے لیے، وہ اور عمران خان کا 11/7 کا سر، یہ آپ کو واضح فرق بتائے گا. اور خان صاحب کے لیے باہر آنا ایشو نہیں ہے، اگر خان صاحب ڈیل کرنا چاہیں تو اچھا جائے، وہ تو بڑی دیر سے ان کا آفر ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے موقف پہ کھڑے ہیں، حق پہ کھڑے ہیں. سبق اصل یہ ہے، اور حق پہ کھڑے ہیں، مشکلیں ہیں، خیر کرے گا، یہ بھی گزر جائیں گی. کیا پی ٹی آئی کبھی دوبارہ اقتدار میں آ پائے گی جو بھی حالات چل رہے ہیں؟ جو آئین پاکستان کہتا ہے وہ کہتا ہے وی لو پیپل، جی، لوگوں کی رائے، لوگوں کی مرضی، چوزن ریپرزینٹیوز. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، عوام کے منتخب نمائندے، عوام کی سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن عوام کی سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے، ابھی بھی تھی. ظلم کا نظام ہے، ظلم کا نظام زیادہ دیر چل نہیں سکتا. ظلم پھر ظلم بڑھتا ہے، مٹ جاتا ہے. آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ صنم جاوید مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ ہے. ان کے خاندان اور بچوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ ہو، ظلم کے خلاف بولے، اسے قید کر دو؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کیسی ریاست ہے؟ آپ آج ہمیں یہ بتائیے کہ صنم جاوید کا اصل میں مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ کون اس کے پیچھے؟ دیکھیں، صنم جاوید ایک نتی لڑکی ہے، اس کا جرم کیا ہے وہ بولتی ہے، بولنا اس کا جرم. لیکن وہ جرم یہ آپ کہتے بولتی ہے، وہ بولتی ہے ریاست پاکستان کے خلاف، ہٹ کرتی ہے مریم نواز کو زیادہ تر وہ، اور وہ آئین کے قانون کی بات کرتی ہے. جہاں کہیں وہ آئین اور قانون کے خلاف جائے گی، میں اس کے خلاف ہوں. اگر وہ آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے بات کرتی ہے تو وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے بات کرتی ہے. کسی پہ تنقید کرنا کوئی جرم ہے؟ اگر ہم اس موجودہ حکومت پہ کہیں ان کو چور حکمران کہیں تو کہیں یہ جرم ہے، ووٹ چور نہیں ہے. ابھی چینی کا جو سکنڈل لے کے آئے ہیں، سارے کے سارے اتنے ہی پیسوں کی چینی انہوں نے پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ کما لیا ہے، اور وہی تو پہلے باہر بھیج دیا اور اتنے ہی اب ڈبل پیسوں سے واپس لے رہے. یعنی عوام کی ہڈیوں سے یہ پیسہ نکالتے ہیں اور خود اربوں روپیہ لے لیتے ہیں اور اپنے جہاز بناتے ہیں، اور پھر لوگوں کو لوگ کہتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے لوگ چلے. تو یہ سارے کا سارا اگر ان پہ تنقید کرنا یا کسی بھی طرح سے بولنا جرم ہے، تو اس کا جرم کیسے بولنا؟ میری اس کے خامد سے بات ہوئی تھی 2-4 دن پہلے، اس نے بھی وہ بتایا اسی ڈیتھ سیل میں، وہ 11/7 والے میں 8 خواتین ہیں. جب میں پہلے رکھا، مجھے چند دن اکیلے میں رکھا، پھر بعد میں ہمیں 5 لوگوں کو کر دیا. تو چوتھا بندہ بڑی مشکل سے وہاں پہ سویا جاتا ہے، اس سے لیٹا نہیں جاتا، جگہ ہی نہیں اتنی ہوتی ہے، جیسے واش روم کی دیوار چھوٹی آ جاتی ہے. تو 8 خواتین ہیں جو اس جگہ پہ موجود ہیں. یہ ظلم ہے نا، لوگوں کو میسج دیا جا رہا ہے. تو یہ خود سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے. 2 طاقتور چیزیں ہوتی ہیں، محبت اور نفرت. لوگ محبت میں کچھ کر جاتے ہیں یا نفرت میں کچھ کر جاتے ہیں. یہ تو بیسیکلی یہ وہ طاقت خود سے لوگوں کو دے رہے ہیں. جن لوگوں کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ گرفتار کس طرح سے ہوئے ہیں کہ ہمارے سے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. سب سے بڑی مثال دیتا ہوں میں اپنے آخر میں آپ کو، خدیجہ شاہ اور اندلیب عباس. خدیجہ شاہ گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اندلیب عباس گاڑی کے اوپر بیٹھی ہوئی اور نعرے لگا رہی ہیں. زیادہ رول تو اندلیب عباس کا ہو. دونوں کے اوپر کیس ہے، 9 مئی کا کیس بنتا ہے. ایک پارٹی چھوڑتی ہے، آئی پی پی میں چلی جاتی ہے، وہ سکون سے گھر میں اندلیب عباس آرام سے مزے کا، کوئی چکر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. دوسری کھڑی رہتی ہے کہ نہیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں، حالانکہ وہ کوئی پارٹی عہدیدار بھی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں 10 مہینے اس کو جیل میں رکھتے ہیں، کبھی کوئٹہ بھیج، کبھی کہیں بھیج. یعنی اس کا مطلب ہے جرم نہیں ہے، سزا جرم کی نہیں ہے، سزا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہے. تو یہ بڑی واضح مثال ہے نا. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑتا چلا گیا. آج دیکھیں نا، جن لوگوں نے ڈیل کر لی، بات کر لی، جو دوسری پارٹی میں چلے گئے، وہی جرم، وہ اس لائن میں چاہے آگے کھڑے تھے، وہ پوتر، وہ جرم نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کون سی ایسی چیز کی ہے، پھر وہ کرنا تو غلط نہ ہوا نا. فاروق حبیب بھی اگر وہاں پہ کھڑا ہے، اور حسان نیازی بھی اگر وہاں پہ کھڑا ہے، یا کوئی دوسرا بندہ بھی وہاں پہ کھڑا ہے، اور فاروق حبیب پارٹی جوائن کرتا ہے اور وہ موج کر رہا ہے، آرام سے سکون میں ہے، تو اور دوسرا بندہ جیلوں میں ہے، راج چودھری جیلوں میں ہے، محمود رشید جیلوں میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جرم وہاں پہ کھڑے ہونا نہیں ہے، وہاں پہ جانا نہیں ہے. جرم عمران خان کے ساتھ دینا، یہ انہوں نے جرم بنا دیا. تو یہ خود ثابت کر رہے ہیں. یعنی اتنے پردے آشکار ہو رہے ہیں، اتنا کچھ سامنے آ رہا ہے، لوگ اب بیوقوف نہیں رہے ہیں.
बाई एंड लार्ज लोगों को पता चल गया है, लेकिन इन्होंने लोगों को माशी चक्कर में ऐसा बांधा हुआ है, लोगों को फिक्र मौश है, घर में रोटी नहीं पूरी होती, रोजी नहीं पूरी होती, लेकिन एक वक्त आएगा जब लोगों का जो है ना ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड से लोग फिर गुजर जाते हैं, फिर लोग निकल, फिर बांग्लादेश जैसा इनकलाब आता है, फिर और लोगों, क्योंकि लोगों की फिर बर्दाश्त से चीजें बाहर हो जाती हैं, तो एक वक्त आएगा कि जब फिर इनकलाब आएगा। मुक़्तदरा की जानिब से मुतअद्दिद बार ये कहा गया कि आप सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगें और मुस्तक़बिल के लिए तौबा करें तो बेहतर तरीके से सियासत करें, तो मतलब एक इशारा दिया गया खान साहब को कि आप अगर माफ़ी मांग लेते हैं 9 मई पे तो आपको छोड़ा जा सकता है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर माफ़ी मांग के तो वापस फिर से अवाम में आके चीज़ें कर ली जाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? आप क्या कहेंगे? आईने पाकिस्तान को जब छोड़ते हैं ना, आईने पाकिस्तान में मुक़्तदरा का रोल मुझे बता दें, अगर ये रोल उनका है तो मैं खान साहब से कहूँगा, खान साहब आप ये कर लें, जो आईने पाकिस्तान के अंदर जो जिसका रोल है उस रोल में वो आ जाए, तो करना चाहिए। मतलब ये रोल है उनका, मुक़्तदरा का ये रोल है, हम जो बताएं ना नहीं, वो तो सारे सब जानते हैं कि नहीं है, तो बस नहीं है तो फिर नहीं है, यही बात है। तो ये फिर असल जदोजहद ये कि हक पे आया जाए, सच पे आया जाए, हमारा सच सही मानों में लोग कहते हैं इसको, फिर वो हो जाता है कि हमारा दीन भी में यही कहता है, और हमारे दीन के अंदर इस्लाम की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ी जदोजहद है, करबला के मैदान की जदोजहद है, वो भी यही कहती है कि आप हक पे खड़े हो, हक का साथ दें, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, मुश्किलें आती हैं, अगर नहीं देंगे तो फिर तो माइट इज राइट का रूल है। हाँ, तो अनाउंस कर दें कि जंगल का कानून है, ताकत जिसकी ताकत या जिसकी लाठी उसकी भैंस है, फिर क्यों कहे जो ताकतवर आप मेरे से ताकतवर है, मेरे पे जो मर्जी जुल्म करे, मैं आपसे ताकतवर हूं, जो मर्जी जुल्म करे आप नहीं कुछ कर सकेंगे, तो या तो ये फिर अनाउंस कर, तो नहीं तो जो आईने पाकिस्तान कहता है हम उसके अंदर उसी की जदोजहद करें, उसके अंदर रह के करने को, हर चीज़ करने को दें। इमरान खान साहब के दौर में आपने ये कहा कि जैसे ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, आपकी लीडरशिप बड़ी सारी जेलों में पड़ी है। जब आपका दौर था, मतलब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी, मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ के होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया कराची में, राना सनाउल्लाह की बीवी जो है वो कोट लखपत जेल के बाहर दवाइयाँ लेके बैठी रही, और वो ऑन रिकॉर्ड, ये मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि जी सिर्फ उनको दवाई पहुंचाने दें, बाकी आप जो मर्जी उनके साथ करें, उनको ये परमिशन नहीं देगी। मैं क्वेश्चन सर कंप्लीट कर लूँ। उस्मा बुखारी का आपने नाम लिया, उसी कोट लखपत जेल के बाहर पुलिस वालों ने उनके गिरबान पे हाथ डाला, और जिसके जो थप्पड़ की बाद में वीडियो भी वायरल हुई। आप ये बताएं कि क्या आप आज जब ये सारा कुछ रिवर्स आप पे हो रहा है, आपको गलत लग रहा है? उस टाइम पे जो हो रहा था वो ठीक हो रहा था? मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, विदाउट एनी इफेक्ट, बट जो चीज़ गलत है वो गलत है, नंबर 1। चाहे आज भी गलत है तो कल भी गलत थी, परसों भी गलत थी, आने वाले वक्त में भी गलत होगी। जो गलत है वो गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। इन सारी चीज़ों में जो केसेस हुए, इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट का रोल कहाँ पे है? एक केस पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो मुझे याद पड़ता है वो बाल टाइम पे बना, वो राना सनाउल्लाह, जिसके अंदर शहरियार अफरीदी मिनिस्टर मिनिस्टर था, और फिर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने बुला के पूछा कि ये केस मेक श्योर करो। उन्होंने कहा कि उस वक्त एंटी नारकोटिक्स के जो भी हेड थे, अब वो तो उनके साथ बैठे थे, सर्विसेज में से कोई ब्रिगेडियर साहब थे या कोई, नाम उनका मिस कर रहा हूँ, उनको बुलाया गया कैबिनेट में, या उन्होंने खुद बुला के पूछा, और उसने कहा कि मैं बिल्कुल आपको ठीक कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक कह रहे तो फिर कानून के मुताबिक आ रहे। तो ये कार्रवाई भी शायद उस वक्त के मुतज़िला लोगों की तरफ से होगी, लेकिन अगर वो भी थी तो गलत थी। जो चीज़ गलत है, नॉन डेमोक्रेटिक है, वो गलत है। लेकिन हमारे टाइम पे एक हुआ, यहाँ पे आपको बीसियों एग्जाम्पल्स मिलती हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, बल्कि हजारों एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया, वही बताया, जो कह रही है कि मना कर रही है, कैंसर सर्वाइवर है, उसने नवाज शरीफ को हरा दिया, ये उसका कसूर है। कि नवाज शरीफ का गढ़ है, जो लाहौर में समझते थे कि हमारा गढ़ है, वो गढ़ा बना दिया नवाज शरीफ के लिए, आज भी जेल के अंदर है। क्या कसूर है उसका? वो कितनी को बड़ी दहशतगर्द है कि आपने उसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे किए और उसको छोड़ ही नहीं रहे। तो ये इन्होंने जुर्म बना दिया। जाज चौधरी हार्ट पेशेंट है, महमूद रशीद साहब है, वो बेचारे थे ही नहीं इधर, वो तो इधर थे ही नहीं, वो तो उनकी मिसेज उस वक्त एडमिट थी, वो हॉस्पिटलाइज थे उन दिनों के अंदर, उनकी मिसेज हॉस्पिटलाइज थी, वो हॉस्पिटल में उनकी हालत में थे, और हॉस्पिटल में थे, कराची में थे, वो यहाँ पे थे ही नहीं, उनकी जगह पे उनके ऊपर डाल दिया गया। तो ये जुल्म का निज़ाम है, आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं विदाउट डिफरेंट पार्ट गलत कह रहा हूँ, जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन इसकी कंपैरिजन करना
یہ وہ کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی ہوگی, ان کا کوئی میچ نہیں ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جو اب نہیں, اس کا مطلب تو یہ ہے بیکلیش آیا گیا, آپ حکومت میں تھے, ان پہ ظلم ہو گئے, میں دو چیزیں اب وہ گورنمنٹ میں ہے تو آپ کی میرا پوائنٹ نہیں سمجھ. میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کوئی بھی کرے, چاہے پی ٹی آئی نے کی ہے, میں نے کی ہے, آپ نے کیا, وہ غلط ہے. نمبر وہ غلط ہے, آج بھی غلط ہے, کل بھی غلط ہے. لیکن جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو میگنیٹیوڈ آج ہے اور جو اس وقت تھا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اگر ہم یہ جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کریں کہ اس وقت بھی تھا تو چلیں آج بھی ہو گیا, یہ تو پی ایم والے آج کرتے ہیں, تو وہ ایک انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی کے زمرے میں آتا ہے. وہ نہیں ہے, اس کا تو فرق ہی پڑا, اور اس میں تو بڑا واضح طور پہ چیزیں تھیں, تو اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں چیزوں میں. زمان پارک کے باہر ضلع شاہ کی شہادت ہوئی, آپ کو پتہ ہے. ایسے ہی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, اس شہادت کے بعد واپس مڑ کے انہوں نے نہیں دیکھا. اس عید پہ آئی جی پنجاب اس کے گھر گئے ہیں, ڈاکٹر عثمان انور, اس کی فیملی سے ملے ہیں, تو کیا کہیں گے اس پہ؟ ضلع شاہ وہ شخص ہے, وہ مجھے بڑا اچھی طرح سے یاد ہے, بلکہ مجھے وہ نا یاد آ رہا ہے میرے سارے, وہ مجھے اکثر میرے ادھر نا تھپکی دیتا ہوتا, بڑا ملنگ آدمی تھا. کیا حال تھا ڈاکٹر کو, اچھا جی تسی ایتکی جتنا ہے, میں تو کہہ رہا تھی جتنا ایتکی, بڑا اس طرح سے نا بڑا پرانا, بلکہ میری اس کے ساتھ بڑی ایک دن کو دیکھ رہا تھا, پرانا موبائل ہاتھ لگا تو پرانی تصویر بھی اس کے ساتھ تھی, بڑی چاہت تھی اس کے ساتھ. وہ جتنا بڑا ظلم ہوگا نا, شاید وہ ظلم ایک ملنگ آدمی کے اوپر, اور اس کی میڈیکل رپورٹ کے اوپر پتہ نہیں 26 سے زیادہ جگہوں کے اوپر اس کو تشدد کر کے مارا گیا, جس کو بڑا ایکسیڈنٹ کا نام دیا گیا. اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ بہت سارے لوگ ہمارے گئے ہیں, ابھی بھی ہمارے پارلیمانی پارٹی کے ایم پی ہیں, بہت سارے لوگ اس سیٹ پہ بھی گئے ہیں, ویسے بھی گئے ہیں, لیکن یہ اس ظلم کو کر کے کہ جی فلاں صاحب چلے گئے, ظلم کرنے والے لوگ ظالم اگر جا کے کہے نہیں جی ہم اگر آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دربار یزید میں جا کے کوئی کہے کہ نہیں ہم تو آپ کے خاندان کا بڑا احترام کرتے ہیں, آپ لوگوں کا بڑا احترام کرتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو آپ کے نزدیک کیوں گئے ہوں گے؟ معافی مانگ رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو, پتہ ہے مجھے تو وہ میمز ہیں یا کیا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی, تو یہ بھی چلتا رہا, واللہ عالم کیا تھا کیا نہیں ہے. وہ تو میری نظر میں تو شاید اسٹنٹ ہی ہوگا, جس طرح کے وہ اسٹنٹ کے ماہر ہیں آئی جی صاحب, کیونکہ یہ ڈرامہ اسٹنٹ وہی کرتے ہیں, تو میں بھی ایک اسٹنٹ ہی ہوں. اچھا سر, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ لندن گئے, پی ٹی آئی نے دبا کے احتجاج کیا وہاں پہ. اس کے بعد جنرل عاصم منیر امریکہ گئے, پی ٹی آئی نے وہاں پہ بھی احتجاج کیا. پاکستان کی کو ہائی مطلب آپ گورنمنٹ سے لے لیں یا بیوروکریسی سے لے لیں, کہیں سے بھی لے لیں, کوئی بھی شخص جو ہے وہ باہر جب بھی کسی آفیشیل وزٹ پہ جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کے اگینسٹ وہاں پہ اسی جگہ پہ جا کے مظاہرہ کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کی بدنامی ہے انٹرنیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر؟ کیا پی ٹی آئی کو یہ کرنا چاہیے؟ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ لوگوں کی ویل کو نہ ماننا, آپ الیکشن پروسیس کو کاغذات نامزدگی کے پیپر چھین لینا سمیرہ الہی سے, پرویز الہی صاحب کی بیگم سے, وہ پاکستان کی بدنامی نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ آنکھیں بند کر لیں گے کہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ پولیس والے ان کو سلام کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یاسمین راشد کو جس طرح سے جیل کی سلاخوں میں رکھا ہوا ہے, لوگ اس پہ آنکھیں بند کر لیں گے؟ خدیجہ شاہ کو, صنم جوید کو جو ہو رہا ہے وہ اس پہ کر لیں گے, عباد فروق کے ساتھ جو ہوا, اس کے جو بیٹے کے ساتھ ہوا, وہ پاکستان کی بدنامی نہیں ہے؟ جہاں پہ قانون اور آئین کی بلیٹنٹ وائلیشن ہے وہ پاکستان کی بدنامی نہیں ہے؟ جہاں پہ یونائٹڈ نیشنز نے خود اپنی رپورٹ میں کہہ دیا کہ عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے, عمران خان پوری دنیا میں جانا جانے والا لیڈر ہے, لوگ اس کے چاہنے والے ہیں, لوگ اس کو جانتے ہیں, لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, ان کی اپنی رپورٹ یہ کہتی ہے, وہ پاکستان کی بدنامی نہیں ہے؟ یہ ساری پاکستان کی بدنامی ہے. اگر کوئی چیز وہاں پہ, وہ میں نے اگین کہا میرا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ قانون اور آئین کے خلاف کرتے ہیں, تو وہاں پہ تو قانون بہت ایکٹیو ہے, ہمارے یہاں تو قانون ہے ہی نہیں ہے, تو وہاں پہ قانون کے خلاف دائر کریں, ان کو پکڑے. تو بدنامی ہوتی ہے جب آپ ظلم کرتے ہیں, جب آپ قانون سے ڈیویٹ کرتے ہیں. اصل بدنامی کا باعث وہ لوگ ہیں جو قانون کو اپنے, جنہوں نے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے, اور جو لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کر, لوگوں کے گھر توڑ دینا. ابھی فیاض ہجرا نے اسمبلی کے فلور پہ کہا, ایک آپ اسمبلی کا فلور آپ کو پتا ہے ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے, 26 ترمیم میں اگر ووٹ نہ دیا تو میرے بیٹے کو پکڑا اور اس کے نمبر سے اس کی والدہ کی بات کروائی گئی ہے کہ اپنے والد, اس کے والد کو کہیں کہ پارٹی چھوڑ دے, نہیں تو ووٹ ادھر دے, نہیں تو پھر ہم گے لیں گے. تو یہ آپ کا کیا حال ہے؟ اسمبلی کے فلور پہ کی جانے والی بات انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں کی ہوگی. تو یہ
ہمیں بدنامی نظر نہیں آتی ہے. ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. سب لوگ پاکستانی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ہمیں یہ کرنا پڑے گا اور ہمارا واپس ہمیں کانسٹیٹیوشن کی اصل حالت میں جانا پڑے گا. اگر ہم اس اصل حالت میں چلے جاتے ہیں تو چیزیں بہتری کی طرف چل پڑیں گی, اور یہی ہماری ضرورت ہے. ریسنٹلی انڈیا پاکستان کا یہ جو ایک ہلکی پھلکی یا آپ یہ کہہ لیں کہ بہت ہیوی قسم کی ایک جنگ جو ہے وہ ہوئی, پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں انہوں نے جو جواب دیا, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بڑا زبردست جواب تھا. ہم لوگوں نے پورے پاکستان کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے, پی ٹی آئی کے رینک اینڈ فائل نے پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے. وہ ہماری ڈیفینس کا میٹر ہے. میرا اپنا ویڈیو اسٹیٹمنٹ موجود ہے. میں نے کہا ہمارے گھر میں 100 مسئلے ہوں گے, ہمارا انٹرنل میٹر ہے, لیکن جب آپ کی بات ہے, جب ہمارے نیشن کی بات ہے, تو ہم اپنی فوج کے ساتھ خود بارڈر پہ جا کر لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم خود جا کے کھڑے ہوئے کندھے پہ کندھے, اور ہم نے کہا تھا کہ کریں, اور یہ تو لیٹے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہے ان کے ڈرون تو چکوال تک چلے گئے اور پتہ نہیں کہاں تک چلے گئے, اور وہ خواجہ اس کی نکالے نا اسٹیٹمنٹ, آپ جو کہتے ہیں بڑا پرائڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں, خواجہ رانا سنا وہ خواجہ آصف کی ایک دن پہلے کی اسٹیٹمنٹس ہیں. اگر ہم ذمہ دار اسٹیٹ ہیں, اگر یہ مزید کچھ نہیں کرتے تو ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے, وی آر اے رسپانسبل اسٹیٹ. یہ ان کے رسپانس تھا. وہ تو جب پھر انہوں نے 3 ایئر بیس پہ حملے کیے, اور پھر بھی جب انہوں نے کہا کہ وہ تو حد سے ہی بڑھتا جا رہا ہے, اور پھر شکر اللہ کا کہ پاکستانی فورسز نے ڈیسیژن لیا اور پھر جس طرح سے اس کو سبق سکھایا, وہ تو ہمارا فخر ہے. دیکھیے انٹرنل میٹر ہے ہمارا, انٹرنل میٹر ہے اس میں, لیکن اس دوران پی ٹی آئی کے آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تو سارے لوگ مانتے ہیں نا. ایون ہمارے ڈی جے اس پہ نے آگے کہا, بہت سارے لوگوں نے کہا, ہماری یوتھ کا نام لیا سب کا, سب ساری لوگوں نے, اور سب سے فور فرنٹ پہ ہماری جماعت تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں, وہاں پہ رجیم کس کی ہے؟ مودی کی. جی مودی کا نام لیا نواز شریف نے, آج تک نام لیا عمران خان نے بھی, مودی کا نال کیا ہے. عمران خان نے جو ہندوتوا کا کام کیا, جو مودی کو تو اصل تکلیف ہی عمران خان سے. عمران خان کے صرف ٹویٹس دیکھ رہے ہیں, ان کا میڈیا تو دن رات یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان باہر آئے. تو ہم میڈیا کا مجھے نہیں پتا کیا چاہ رہا ہے کیا نہیں چاہ رہا, لیکن آپ یہ دیکھیں عمران خان کے ٹویٹر پہ چلے جائیں, ہندوتوا اور مودی کا ورڈ دیکھ لیں. عمران خان نے جتنی مودی کی رول لی ہے وہ شاید کسی کی رول لی, اس کا جو چہرہ اشکار کیا, اور ٹھیک ہے اشکار کیا, وہ بھی سچ بتایا کہ ان کی تو آر ایس ایس کا جو ہے وہ آئیڈیالوجی کی ہے کہ وہ نسل کشی کر دو, ختم کر دو, جو ان کے مخالف ہیں مسلمانوں کو خاص طور پہ ہٹا دو. تو یہ جو عمران خان ان کے ساتھ کیا وہ تو تکلیف ہے ان کو. تو ہمارے تو ہر بندے نے نام لیا, ہمارے تو چھوٹے سے چھوٹے ورکر ہیں جو میٹر نہیں کرتا, اس سے لے کے پارٹی لیڈرشپ تک سب نے لیا نام. ہمارے جو پریزیڈنٹ اس وقت گوہر صاحب نے کیا, سب نے لیا, اسمبلی کے فلور پہ کہا, سوشل میڈیا پہ کہا, پریس کانفرنس میں کہا. مجھے یہ بتائیں کہ بھتیجی صاحبہ نے لیا نا, مریم نواز نے طیبو کا نام لیا نہیں لیا. وہ ان کے ساتھ رشتہ داری ہے جس طرح کی عزیز داری ہے, یا ان کے ساتھ یہ کاروباری عزیز داری ہے, کاروباری شراکت داری ہے ڈائریکٹلی. اللہ عالم کیا وجہ, کیوں نہیں لیا نام, لیتے نا نام. انہوں نے تو کہا ہے کہ مودی کا نام کہیں نہیں لیا, مودی کا نام مریم نواز نے بھی نہیں لیا اور نواز شریف نے بھی نہیں لیا. مودی کا نام لے کے اس کو نام نہیں لیا کہ شاید بعد میں پھر انہوں نے ان کو پتا ہے کہ پھر کبھی کوئی وقت آئے گا جب پاکستانی عوام کا زور چلے گا, جب پاکستانی عوام چڑھ توڑے گی, تو باہر نکلنے کے لیے انہوں نے اپنے ایسٹس رکھے ہوئے ہیں جو باہر ان کو بنا دیں گے, کہ باہر وہ مودی اور مودی کے ایسٹس زندار اور سب لوگ شاید ان کو بچائیں گے. اس وجہ سے انہوں نے نام لیا. میرا خیال جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی گئی ہے, یہ بہتر ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک میں کیا کمنٹ کروں, وہ ایک جنگ ہے ہماری, جنگ ایک ہوئی ہے, جنگ کے اندر وہ فیصلہ ہوا ہے, اور یہ فیصلہ اگر تو کوئی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کرتی تو اس پہ بہت بڑا پرائڈ ہوتا. یہ تو جعلی حکومت ہے, جعلی حکمران لوگ ہیں, تو انہوں نے وہ فیصلہ کیا ہے. وہ ان کی طرف سے کوئی اچھا فیصلہ بھی ہو تو وہ لگتا ہے کہ لو جی, کیونکہ جب بدلے 2 نمبر ہے, جب 2 نمبر کو کام کرے گا لگتا ہے اس میں بھی کوئی ان کا کوئی اور انٹرسٹ ہوگا, انہوں نے بھی اس میں بھی بہت زیادہ لگتا ہے پالش کرنے کی کوشش کی ہوگی, یہی لگتا ہے. لیکن وہ ایک میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جو ہمارے ڈیفینس کا میٹر ہے, ہمارے ملک کا میٹر ہے, ہماری عزت کی بات ہے, وہ ہم مقدم ہے, وہ ہم اکٹھے ہیں, وہاں پہ ہم لڑیں گے, ان کے ساتھ مخالف سے لڑیں گے, مل کے لڑیں گے, اس پہ کوئی سوال نہیں, وہ الگ چیز ہے. ہم اپنے اندر ملک کے اندر قانون اور آئین کو بنانے کی ضرورت کی بات کر رہے ہیں. آپ کے مطابق پنجاب کو عثمان بزدار نے بہتر چلایا تھا یا ابھی مریم نواز بہتر چلا رہی ہیں؟ اب یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی فواد چودھری کا ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا ہے کہ 13 ارب کا بجٹ تھا صفائی کا پنجاب کا, تو عید کے دنوں میں 30 ارب لگایا ہے. وہ صفائی صرف یہ صفائی نہیں ہوئی ہے,
اور فنڈز کی بھی بڑی جگہ پہ صفائی ہوئی مطلب یہ پیسہ تو وہ جب یہ جائیں گے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے نا. یہ کیا پنجاب میں انہوں نے صرف یہ چلایا ہے کہ نام اپنا لکھ لو, تصویریں اپنی لگا لو. آپ کیلکولیٹ کر لیں جتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تصویریں پرنٹ ہوئی ہوں گی مریم نواز کی اور نواز شریف کی. سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ آپ نے نہیں رکھنا, لیکن ہر چیز پہ نواز شریف, ہر چیز پہ مریم نواز. ایون وہ آپ کے فلڈ سسٹم پہ, یعنی وہ کوڑا کرکٹ کے ٹرک جا رہے ہیں, گند لے کے جا رہے ہیں, اوپر مریم نواز کی تصویر ہے. ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں, مریم نواز کی تصویر ہے. منڈیوں کے اندر چھوٹے جانور بڑے جانور ہیں, مریم نواز اور نواز شریف کی تصویر ہے. یہ کمال ہے, ان کو سینس ہی نہیں ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو وہ صرف اپنی وہ سیلف پروجیکشن ہے. آخری سوال آپ سے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جن لیڈران نے چھوڑی وہ چلے گئے, جیسے آپ نے ذکر کیا, کچھ آئی پی پی میں چلے گئے, کچھ نے پریس کانفرنس کی, کچھ ادھر چلے گئے. اگر حالات بہتر ہوتے ہیں اگلے 6 مہینے میں 1 سال میں, یہی لوگ اگر واپس آتے ہیں آپ کے نزدیک کیا ان کو واپس لینا چاہیے؟ نمبر 1 تو یہ کہ میرا خیال عمران خان صاحب نے اس میں واضح پالیسی دے دی ہے کہ جو لوگ پارٹی کے خلاف نہیں ہیں, جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے وہ الگ چیز ہے, جو پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے, پارٹی کے خلاف جا کے تقریریں کی, الیکشن لڑے اور پارٹی کے خلاف جا کے پریس کانفرنس کی, پارٹی کے خلاف بولے, ان کا میٹر الگ ہے. لیکن جو لوگ چھوڑ گئے اور خاموش رہے یا ہمدردی رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے. فواد چودھری کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے, آئی پی پی جوائن کر لی تھی انہوں نے, اس کے بعد پھر سے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں جوائن کی اور اس کے بعد انہوں نے جیل بھی کچھ 4 مہینے وہ کاٹی ہے, جیل بھی کاٹی ہے. عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے اور وہ سمجھتے ہیں وہ فاؤنڈنگ ممبر. اگر میں آپ کو سمجھوں 96 میں آپ نے بتایا پڑھنی, 97 میں آپ نے جوائن کر لیا, تو آپ تو وہ لوگ ہیں کہ جو پی ٹی آئی کو کھڑا کرنے والے. میری نظر میں 2-3 لوگ ایسے, اگر آپ کے پاس اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے تو آپ کیا فیصلہ؟ میں بتاتا ہوں کہ یہ ہر کسی کے نا ایک انڈیویجول کے وہ ہے کیسز ہیں. 2-3 کیسز میری نظر میں ایسے ہیں کہ جو ان کے ساتھ حالات پیش آئے, جس طرح سے ان کو مجبور کر دیا گیا, علمان الحفیظ شاید ادھر کوئی بھی ہوتا تو وہ کہتا ٹھیک ہے. ایون خان صاحب نے تو شاید شروع میں 1-2 لوگوں کو کہہ بھی دیا تھا کہ اب لکھ کے بھی دے دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر کسی کے میٹرز اس کے معاملات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کس کے ساتھ کتنا پریشر ڈالا گیا, کس کو کتنا پریشر لینا چاہیے تھا. پریشر لینا چاہیے تھا, میں اس بات کے حق میں ہوں, لیکن ہر کسی کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے اور پھر ہر کسی کی وہ ویکنیس ہوتی ہے کہ کس کو کس ویکنیس سے جا کے کتنا کراس کیا گیا. تو عمران خان سے بہتر فیصلہ کریں. بہت شکریہ سر آپ کا. آپ ماشاء اللہ آج آپ سے بڑی ڈیٹیل میں تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. تو ناظرین, یہ تھے انجینئر یاسر گیلانی صاحب, جن کے ابتدائی ان کی سیاسی جدوجہد سے لے کے آج کے دن تک کی مکمل تفصیلی ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ کی نظر میں یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے. اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.